बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान के इस तज्ज़ियाती मुताले की नशिस्त में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हम जिस टॉपिक का आगाज़ करेंगे और ये तख्लीक़ आदम से मुतल्लिक़ है, क्रिएशन ऑफ एडम से मुतल्लिक़ जो कुरान मजीद में बिल्कुल इब्तिदा में सूरह बकरा में जो आयात मौजूद हैं, उनमें से जो रेलेवेंट आयतें हैं, हम उनका एक तज्ज़ियाती मुताला करेंगे। इसमें हम कुछ तकाबुल भी करेंगे और मकसद ये है कि इस सिलसिले में जो कुरान मजीद को समझने की अप्रोच आपने शुरू के चंद सेशंस में सीखी होगी और उससे आपने मुमारसत हासिल की होगी, आप उसकी एप्लीकेशन भी अपने सामने खुद देख सकें। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि यहाँ मकसद किसी की बरतरी या कमतरी साबित करना नहीं, बल्कि असल में इस्तिदलाल के जो मुख्तलिफ गोशे हैं किसी आयत को समझने के, उनको आपकी खिदमत में गोशगुजार करना और उनको इस्तिदलाल ही की बुनियाद पे समझना, ये मकसद है। और इसमें एक चीज़ और भी आप ज़हन में रखिए कि बाज़ दफ़ा बहुत सारी जो चीज़ें और बहसें होती हैं, वो बड़ी लतीफ़ होती हैं। दे आर वेरी सटल। और उसमें जो तरजीह की बुनियादें होती हैं, वो हर इंसान के अंदर जो सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, उस सब्जेक्टिविटी की वजह से ओपिनियंस कैन वेरी। तो इस वजह से जब आप तावील का इख्तिलाफ देखें, तो उस तावील के इख्तिलाफ में आप जो अपनी ट्रेनिंग करें, और आई एम श्योर शायद आपने पहले भी की होगी, लेकिन इस ट्रेनिंग को और ज़्यादा मज़बूत करें, वो ये है कि इस्तिदलाल देखें कि किसका ज़्यादा मज़बूत है और क्या चीज़ है जो काबिल फ़हम ज़्यादा है। और उसी के हवाले से हमें अपनी ज़िंदगी में ये जो एक पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपने हकीकत को जानना है, हकीकत को पाना है, जहाँ से भी वो मिल जाए, जैसे भी वो मिल जाए, ये उसी की ट्रेनिंग है। ना हम फ़राई फ़िक्र के ग़ुलाम हैं, ना हम ट्रेडिशनल फ़िक्र के ग़ुलाम हैं, ना हम किसी और फ़िक्र के ग़ुलाम हैं। हम असल में हमारी जो अगर आप मुझसे पूछें तो हम दलील के ग़ुलाम हैं। हमारे नज़दीक जो आर्ग्यूमेंट है, हमारे नज़दीक जो रीज़निंग है, जो किसी चीज़ को साबित करने के लिए, दैट इज़ द डिसाइसिव फैक्टर। और ये इत्तेफ़ाक होता है कि बाज़ दफ़ा वो रीज़निंग किसी एक ग्रुप के हक़ में ज़्यादा जा रही होती है। ये कोइंसिडेंस भी हो जाता है। उसकी वजह, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। वो ये है कि देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट है, जो हमारे क्लासिकल स्कूल्स हैं, जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हैं, उनके यहाँ असल चीज़ नक़ल है। नक़ल से मुराद क्या है? जो चीज़ नरेट हो रही है। जैसे आपने सुना होगा ना कि अक़ल और नक़ल, तो ये हमारी कदीम इस्तिलाहें हैं। यानी यहाँ अक़ल और नक़ल से उर्दू की अक़ल और नक़ल ना मुराद लें, बल्कि नक़ल से मुराद है कि व्हाटएवर हैज़ बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द प्रॉफिट स्पेशली। तो नक़ल की बुनियाद पे उनके यहाँ तावील होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ फरमा दी है, तो फिर वो उसको अक़ल की सान पे नहीं परखेंगे। तो इस वजह से उनके यहाँ आप इस्तिदलाल की बजाय कोटेशंस देखेंगे, इस्तिदलाल की बजाय आरा देखेंगे। और चूँकि जो फ़राई प्रिंसिपल्स हैं, अप्रोच है जो कुरान को समझने की, उसकी बुनियादी तौर पर रीज़निंग पे और आर्ग्यूमेंट पे है, और कुरान के टेक्स्ट को समझने पे है, जिसको हम अक़ल कहते हैं। यानी अक़ल का जो वर्ड है, ये उस मफ़हूम में इस्तेमाल नहीं होता जिस मफ़हूम में हम उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जब हम अक़ल और नक़ल के मुकाबले में इन दोनों टर्म्स को यूज़ करते हैं, तो अक़ल से मुराद ये है कि डायरेक्टली हम टेक्स्ट को समझेंगे, और टेक्स्ट को जो चीज़ सपोर्ट करेगी नक़ल के अंदर या कहीं किसी भी और पहलू से, उसको हम समझेंगे या उसको हम सपोर्ट करेंगे। इस वजह से आपको इस पूरी की पूरी स्टडी में, इस पूरे कोर्स में बार-बार आपको ये एहसास होगा कि इस्तिदलाल जहाँ पे किया जा रहा है, वो फ़राई अप्रोच के अंदर ज़्यादा है, बिकॉज़ वो बेस्ड ही इस्तिदलाल पे है। जो क्लासिकल अप्रोच है, उसमें इस्तिदलाल ज़िम्नी होता है, उसमें असल चीज़ साइटेशन है, कोटेशंस हैं कि लोगों ने क्या कहा। तो ये अगर आप फ़र्क को ज़हन में रखेंगे, तो आप, जैसे मुझे इस दौरान भी कई लोगों ने सवाल पूछा जी, कि ऐसा लगता है कि जैसे फ़राई फ़िक्र की जो बरतरी है या उसकी जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैसियत है, आप वो साबित कर रहे हैं। देखिए, साबित तो हम उस वक़्त करते हैं ना कि जब दोनों अप्रोचेज़ एक तरह हों। यानी मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं ये आर्ग्यू करूँ, जैसे कि आज आप देखिएगा एक जगह पे आएगी कि जहाँ फ़राई स्कॉलर्स के अंदर इख्तिलाफ़ हो जाए, जो दोनों ही नक़ल के अक़ल के ज़रिए को यूज़ करते हैं, टेक्स्ट को ज़रिए से करते हैं, वहाँ तो आप इस चीज़ की तरफ तवज्जो कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों अप्रोचेज़ फ़र्क हों, तो उन अप्रोचेज़ के बारे में ये ज़हन में रखिए कि दे हैव अ स्पेसिफिक बैकग्राउंड, एंड इन दैट बैकग्राउंड एट टाइम्स यू फील एज़ इफ वन अप्रोच इज़ बीइंग लॉडेड मोर। तो ये इसकी एक एक आप कहें लॉपसाइडेडनेस है, या उसकी एक डाउन साइड है, जिसको आप ज़रूर ज़हन में रखिए। तो मैं अब किसी मज़ीद तमहीद के बगैर ख़वातीन हज़रात, मैं चाहता हूँ कि
जो टेक्स्ट हमने आज पढ़ना है उसको मैं आपके साथ शेयर करूं और हम आगे बढ़ें और ये देखें कि कुरान मजीद के हवाले से जो हमें जो अप्रोचेस मिलती हैं इस टेक्स्ट को स्टडी करने की वो क्या है। सो ये आप देख सकते हैं ख़वातीन हज़रात के जो हम टेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं ये सूरह बकरा की आयत हैं, आयत 30 से लेके आयत 32 तक। वैसे तो ये आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही हैं, अगर आप चाहते हैं तो आपके पास जो भी मीन्स हैं उनके ज़रिए से भी आप इन आयतों को अपने सामने रख सकते हैं और आयतों को सामने रखना अच्छा होगा, बेहतर होगा ताकि बार-बार जब इनको आप रेफ़र करते हैं तो उसमें आप टेक्स्ट के अल्फ़ाज़ भी देख सकते हैं। तो मैं ये पहले आपके सामने ये टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, फिर इसके जो 2 या 3 तर्जुमे पॉसिबल हैं और जो किए गए हैं जिसमें वेरिएशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अल्फ़ाज़ ये हैं कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। ख़वातीन हज़रात, अब मैं आपके सामने सबसे पहले मुफ्ती शफ़ी साहब का तर्जुमा रखना चाहता हूँ जिसको आप बगौर से ज़रा देख लीजिए। मुफ्ती शफ़ी साहब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उनकी जो किताब है मारिफुल कुरान 9 जिल्दों में, ज़ख़ीम जिल्दों में अवेलेबल है। ये इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी अवेलेबल है ऑनलाइन और उर्दू तर्जुमा उर्दू में भी ये जो लिखी गई है आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। मुफ्ती शफ़ी जो हैं वो उर्दू ज़ुबान में आप यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स में जो ओरिजिनल तफ़ासीर लिखी गई हैं उनमें एक उनका गैर मामूली मकाम है। यानी इब्न कसीर जिसका तर्जुमा उर्दू में हुआ है वो चूँकि बेसिकली एक अरबी ज़बान की तफ़सीर है, तो मैं उससे कतई नज़र करके उर्दू जो सोर्सेज़ हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए ये कह रहा हूँ कि जितनी भी उर्दू में तफ़ासीर लिखी गई हैं यानी ओरिजिनली उनके अंदर probably this is the most representative and the best, I would say, the best representative of the classical approach. अब आप इसका ज़रा तर्जुमा सुन लीजिए। और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों को कि मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक नायब, कहा फरिश्तों ने क्या कायम करता है तू ज़मीन में उसको जो फ़साद करे इसमें और खून बहाए, और हम पढ़ते रहते हैं तेरी खूबियाँ और याद करते हैं तेरी पाक ज़ात को। फरमाया बेशक मुझको मालूम है जो तुम नहीं जानते। और सिखला दिए अल्लाह ने आदम को सब चीजों के नाम, फिर सामने किया इन सब चीजों को फरिश्तों के, फिर फरमाया बताओ मुझको उनके नाम अगर तुम सच्चे हो। बोले पाक है तू, हमको मालूम नहीं मगर जितना तूने हमको सिखला दिया या सिखलाया, बेशक तू ही है असल जानने वाला हिकमत वाला। फरमाया ए आदम बता दे फरिश्तों को उन चीजों के नाम। फिर जब बता दिए उसने उनके नाम, फरमाया क्या ना कहा था मैंने तुमको कि मैं खूब जानता हूँ छुपी हुई चीजें आसमान की और जमीन की, और जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो। तो इससे ख़वातीन हज़रात आप एक देख सकते हैं कि एक जो अमूमी तर्जुमा जो क्लासिकल थॉट का या अप्रोच का है वो आपके सामने आ जाता है। इसमें मैंने जो 2 जगह अंडरलाइन की हैं, ये वो जगह हैं कि जहाँ पे आप ये देखेंगे कि एक नुमायाँ इख्तिलाफ हुआ है फ़राही अप्रोच के अंदर और क्लासिकल अप्रोच के अंदर। ये जो 2 अंडरलाइन चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कुछ ज़िमनी इख्तिलाफ़ात हैं तर्जुमे के, बल्कि तर्जुमे के नहीं कहना चाहिए, इसमें ज़्यादातर जो इख्तिलाफ़ात हैं वो उसकी कॉनोटेशन के हैं, यानी तर्जुमे के मफ़हूम के हैं। सो ये आपने सुन लिया। अब आप ज़रा जो फ़राई स्कॉलर्स हैं उनमें से मैं उस्ताद अमीन हसन इस्लाही का जो तर्जुमा है वो भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये तदब्बुर कुरान से लिया गया है, तदब्बुर कुरान ऑनलाइन अवेलेबल है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और इसके अल्फाज ही हैं इस तर्जुमे के, ये आयत 30 से लेके 33 है। और याद करो जबकि तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। मैं जरा इसको दोबारा से आपको पीछे ले जाऊं, देखिए वहां तर्जुमा है, वहां एक नायब बनाने वाला हूँ, इन्होंने तर्जुमा किया है कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा
کیا تو اس میں اس کو خلیفہ مقرر کرے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون ریزی کرے؟ اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہی ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہی ہیں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے سکھا دیے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ دیکھیے میں جو کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں، یہ انہوں نے مفتی شفیع صاحب نے جب ترجمہ کیا تو لکھا کہ سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آدم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ساری کی ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ ترجمہ ہے مفتی شفیع صاحب کا۔ استاد زمین حسن اصلاحی صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور اس نے سکھا دیا آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام سے آگاہ کرو، یعنی ان لوگوں کے ناموں سے آگاہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں تو نے جو کچھ بتایا ہے اس کے سوا کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام۔ تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان لوگوں کے نام تو اس نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ آسمانوں اور زمینوں کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے، یعنی ظاہر کرتے اور جس چیز کو تم چھپاتے تھے۔ یہ آپ دیکھیے کہ استاد امین احسن اصلاحی جو فرائی اپروچ کے ایک اسکالر ہیں، ان کے آپ ترجمے میں یہ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ نائب کیا استاد مفتی شفیع نے، اور انہوں نے ترجمہ کیا ہے خلیفہ، اور وہاں ترجمہ یہ کیا گیا کہ نام آدم کے سب چیزوں کے سکھا دیا آدم کو، اور یہاں ترجمہ یہ کیا گیا کہ آدم کو سارے نام سکھا دیے، یعنی سارے نام میں ابھی چیزوں کی جو کونوٹیشن ہے سے وہ کیا مراد ہے، یہ بھی ہم آگے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا جہان کی تمام چیزوں کے نام جو ہیں وہ سکھا دیے گئے، اور یہاں اصلاحی صاحب اس کو کنفائن کر رہے ہیں کہ سارے نام، وہ نام کیا ہیں انہوں نے اپنی ترجمے میں اس کی تصریح نہیں کی، لیکن آگے ہم اس کی بھی تفصیل بھی دیکھ لیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ استاد جاوید احمد غامدی نے البیان میں جو انہی آیتوں کا ترجمہ کیا، آپ ذرا اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سو ان کا ترجمہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ کس طرح منکر ہوتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کی تفصیل کر دوں کہ اس سے پہلے جو آیات آئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس پہلو سے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو، اور اس کو غامدی صاحب نے واضح بھی کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا انکار سے مراد آخرت کا انکار ہے، کیونکہ آپ جب اللہ کو ایسے مانتے ہیں جیسے کہ مشرکین مانتے تھے تو کوئی ایسے ہی ہے کہ آپ نے ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی پوری اسکیم ہے اس کا انکار کر دیا، تو یہ اس پر استدراک کیا ہے اور کہا ہے کہ ان سے پوچھو اے پیغمبر یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھانے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی بادشاہی دی جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک تیسرا ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا، اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو استاذ ہیں انہوں نے بھی، اور اصلاحی صاحب کے ترجمے میں جو اختلاف ہے وہ بالکل نمایاں ہو جاتا ہے، اور جو مفتی شفیع صاحب نے جس طرح سے ترجمہ کیا انہوں نے نائب ترجمہ کیا، استاد امین حسن اصلاحی نے اس کا خلیفہ ترجمہ کیا، اور استاد جاوید احمد غامدی یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں مراد یہ ہے کہ ایسی مخلوق جس کو زمین کی بادشاہی دی جائے۔ اچھا اب آگے بڑھیے۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیے، ٹھیک ہے، پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ ایک تیسری تعبیر ہے جو ہمارے پچھلے دو پیشروؤں سے ذرا تھوڑی سی مختلف ہے، اگرچہ یہاں پہ استاذ جو ہیں وہ اپنے استاذ امین احسن اصلاحی کی بین ہی بات کو محسوس ہوتا ہے کہ اسی کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرمایا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، حلیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں۔ فرمایا آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ، اور جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو فرمایا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے۔ تو یہ خواتین حضرات آپ اس ترجمے کو ذرا تھوڑا سا غور سے آپ نے امید ہے سنا ہوگا۔ اس میں دو بڑے مقامات ہیں ان تینوں ترجمے میں، یعنی ایک وہ مقام کی جہاں پہ خلیفہ کے لفظ کا ترجمہ کیا گیا یا اس کو منون ترجمے میں برقرار رکھا گیا، اور دوسرا جو
قرآن کی آیت میں یہ کہا گیا کہ علم آدم الاسماء کلہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے آدم علیہ السلام کو. سو یہ دو جگہیں ہیں خواتین حضرات جس کو ہم ذرا اب زیادہ تفصیل سے دیکھتے ہیں باری باری، کیونکہ اس پورے کے پورے پیراگراف میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پوری سے کہتے ہیں نا کہ آؤٹ لک تبدیل ہو جاتی ہے اگر آپ ان دو جگہوں پہ ترجمے میں ایک مختلف اپروچ اختیار کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں طبری جو ہمارے قدیم ترین مفسرین میں سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مفتی شفیع جو ہیں وہ چونکہ کلاسیکل اپروچ ہی کو اپہولڈ کرنے والے ہیں، اسی کو بیان کرنے والے ہیں، لیکن یہ ضروری میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی بات چونکہ بیسڈ ہے کلاسیکل سورسز پہ، مفتی شفیع کوئی کلاسیکل سورس نہیں ہے. کلاسیکل سورس کے بارے میں یہ ذہن رکھیے، ہم جب کہتے ہیں کہ کلاسیکل اپروچ یہ ایک اور چیز ہے، کلاسیکل سورس یہ ایک اور چیز ہے. اپروچ تو مفتی شفیع صاحب کی کلاسیکل ہی ہے، لیکن ان کی سورس جو ہے یعنی کتاب کوئی کلاسیکل اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر دور میں ایک معیار مانی جاتی ہے اور اس کو ریفر کیا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس اپروچ کی نمائندہ ہے. تو طبری کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلاسیکل اپروچ کی کلاسیکل تفسیر ہے. تو مفتی شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے وہ کلاسیکل اپروچ تو بیان کرتی ہے، لیکن اس کا درجہ بھی کلاسیک کا نہیں ہے. چنانچہ چونکہ شروع میں تو میں نے آپ کو یہ تفصیل بتائی تاکہ آپ اردو زبان میں بھی اس کو جان لیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو آپ اصل جو جہاں سے یہ لنک ہوتی ہے اس کو بھی وہاں سے سمجھ لیں. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں، آپ اس ترجمے کو سمجھ بھی لیں گے آسانی کے ساتھ، اتنا مشکل نہیں ہے، اور اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ طبری نے جو اپروچ اختیار کی وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ الخلیفہ الفعیلہ، یہ تو صرف انہوں نے وزن بتایا ہے، من قول کا خلف فلان فلانن، جیسے کوئی کسی کے بعد آتا ہے، کسی کا اخلاف ہوتا ہے. فی حاضل امر، یعنی کسی معاملے میں اگر کوئی کسی کے بعد آتا ہے، اس کا جانشین ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اذا قام مقامہ فیہ بعدہ، یعنی جب وہ اس کی جگہ لے لے ایز اے سبسٹیٹیوٹ اس کے بعد. کما قال جل ثناؤہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. یہ اب انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جیسے قرآن مجید میں یہ آیا ہے نا کہ ہم نے تمہیں زمین میں اس کے بعد ان کا نائب بنایا، ان کے بعد میں آنے والا بنایا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم لننظر کیف تعملون، تم کیا عمل کرتے ہو. اب اس کی بھی تشریح کرتے ہیں، یعنی بذالک انہ ابدلکم فی الارض منہم فجعلکم خلفاء بعدہم ومن ذلك قیل للسلطان العظم خلیفۃ لانہ خلف الذی کان قبلہ. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے زمین میں یعنی ابدلکم فی الارض منہم اور ان کو سبسٹیٹیوٹ کیا اور پھر تمہیں ان کی جگہ پہ بٹھا دیا، گویا کہ یو آر ناؤ دیئر سکسیسر. جیسے سکسیسر کا مفہوم ہے وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے تم کو سکسیسر بنا دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ومن ذلک قیل للسلطان، اسی لیے ہم بادشاہ کو جو کہ عظیم بادشاہ ہے جو ساورن ہے اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں. کیوں؟ لأنہ خلف الذی کان قبلہ، اس لیے کہ وہ جو ان سے پہلے ہے وہ ان کا سکسیسر ہے، ان کا جانشین ہے. فقام بالامر مقامہ، یعنی پھر وہ ان کی جگہ پہ سبسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے. فکان منہ خلفا، چنانچہ وہ ان کا جانشین کہلاتا ہے. تو یہ بیسکلی یہ ان کی عبارت ہے جس کو مفتی شفیع نے اپنے ہاں لیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے خواتین حضرات کہ پھر یہ تو ہو گیا خلیفہ کی جو آپ کہہ لیں کی جو لغوی تحقیق ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفتی استاذ ابن جریر طبری یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں دو آراء ہیں. اختلاف اہل التاویل فی ذالک، یعنی یہاں وہ کہتے ہیں کہ اہل التاویل جو ہیں، جو مفسرین ہیں، انہوں نے اختلاف کیا ہے. وہ اختلاف کو اب وہ بیان کر رہے ہیں. ایک اختلاف تو وہ ہے جو عبداللہ ابن عباس سے بیان وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اول من سکن الارض الجن فافسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا ثم خلق آدم فاسكنه اياه فلذلك قال انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے خلیفہ کی تحقیق تو آپ نے سمجھ لی، یعنی وہ جو کسی کے بعد میں آئے، جو کسی کا جانشین ہو، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی یہ تو لغوی طور پہ آپ نے جان لیا کہ اس کی اوریجنلی اس کا مطلب کیا ہے، لیکن what does that actually connote in the actual reality؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی پہلی جو لوگوں نے توجیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے جن جو تھے وہ دنیا میں آباد تھے، اور انہوں نے خوب ادھم مچایا اور خون ریزی کی اور ایک دوسرے کو مارا دھاڑا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو اقتدار تھا دنیا کا، یوں کہہ لیجیے، یا جانشینی تھی، وہ ان سے لے لی اور آدم کو پیدا کیا اور اس کو پھر وہاں بسا دیا. اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اب زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. مراد یہ ہے کہ وہ
मखलूक बनाने वाला हूँ जो जिनों के बाद अब उस जिनों को सक्सीड करेगी या जिनों की सक्सेसर होगी, गोया कि वो जिनों के बाद आएगी। तो ये है उनकी पहली ताबीर। वो कहते हैं फ़अला हाज़िल क़ौल इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा मिनल जिन्न यख़्लुफ़ूनहु फ़ीहा फ़यस्कुनूनहा व युअम्मिरूनहा। तो वो कहते हैं कि इस अगर आप इस कौल को समझ लें तो इसका मतलब असल में ये है कि जो इंसान है वो जिनों के बाद में आना वाला है, यानी जिनों का खलीफा है एक लिहाज से, इसलिए कि वो उनके बाद इस दुनिया में बसाया गया। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वक़ाल आखरून फी तावील क़ौलिही इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा अय ख़लफ़न यख़्लुफ़ु बादुहुम बादा व हुम वुल्द आदम। अच्छा, वो कहते हैं इसकी एक दूसरी तौजीह भी है और वो ये है कि इससे मुराद असल में आदम है, इसलिए कि जो आदम की जो जनरेशंस हैं, अल्लज़ीना यख़्लुफ़ूना अबाअहुम आदम व यख़्लुफ़ु कुल्ल क़र्निन मिनहुम अल क़र्न अल्लज़ी सलफ़ क़ब्लहु। गोया कि वो ये कह रहे हैं कि चूँकि इंसान भी एक दूसरे के जानशीन होता है ना, यानी एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन के बाद आती है। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है कि आप ये कहें कि इंसान जो है वो जिनों का खलीफा है क्योंकि वो जिनों के बाद आया है, नहीं। खुद इंसान जो है वो असल में उसकी जो ज़ात है वो शुरू जिससे हुई वो एक इंसान था, उसके बाद अगली जनरेशंस में और इंसान आए। तो गोया यहाँ मुराद वुल्द आदम है। वुल्द आदम का मतलब द प्रोजेनी ऑफ एडम, यानी खुद इंसान जो है वो खलीफा है क्योंकि इसलिए कि वो एक दूसरे के बाद आ रहा है। तो ये उन्होंने दूसरी तौजीह। अच्छा, अब वो कहते हैं यानी इससे पहले कि अब मैं ख़वातीन हज़रात आगे जाऊँ, पहले आपको ये इसी तरह से समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ जो कदीम जो अप्रोच है, वो बुनियादी तौर पे ये है कि 2 इसकी तावीलात हो सकती हैं। तबरी ने तो दोनों को बयान कर दिया, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि असलन जो हमारे यहाँ कदीम मुफ़स्सिरीन ने जिस अप्रोच को अपनाया और जिस अप्रोच को उन्होंने तरजीह दी वो ये थी कि इंसान जो है वो जिन्नों का खलीफा है, इसलिए कि जिन्न पहले आबाद थे और जिन्नों के बाद इंसानों को मौका मिला कि वो इस दुनिया को आबाद करें। और चूँकि इंसान जिन्नों के बाद आए हैं, लिहाज़ा जब अल्लाह मियाँ ने कहा कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो इससे मुराद अपना कोई नायब नहीं है, यानी अपना कोई जानशीन नहीं है, बल्कि ये बताना मकसूद था कि जिन्नों के बाद जो अगली मखलूक है, जो जिन्नों की जानशीन होगी वो इंसान हो। तो ये तो आप कह लीजिए हमारे क्लासिकल जो मुफस्सिरीन है तबरी को रिप्रेजेंट करते हैं और तबरी से लेके मैं ये कह सकता हूँ कि इस सदी के शुरू तक के तमाम हमारे जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने तकरीबन वही बात बयान की है जो तबरी ने बयान की है। लेकिन उसके बाद ख़वातीन हज़रात फिर एक तब्दीली आई है हमारे यहाँ और इस तब्दीली में फिर एक जो राय है जैसे कि आपने देखा ना एक लोगों ने ये राय बयान की कि महज़ जो एक जानशीन होता है उसको उन्होंने इस मफ़हूम में ले लिया कि वो अल्लाह का जानशीन है। और अल्लाह के जानशीन के मफ़हूम में जब इसको लिया गया तो उस्ताद अमीन अहसन इस्लाही ने इसको ऐसे ही बयान किया। अगर आप दोबारा से वो उनकी इस तर्जुमे को पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं एक नायब बनाने वाला हूँ या खलीफा बनाने वाला हूँ, तो एग्ज़ैक्टली इसी मफ़हूम में लेते हैं कि अल्लाह ताला अपना एक जानशीन बनाने वाले हैं। और ये तावील आप देखेंगे कि हमारे जो 20वीं सदी के जितने भी बड़े मुतरजमीन, मुफस्सिरीन हैं, उनमें से बहुत लोगों ने अडॉप्ट की। चुनांचे आप देखें कि मौलाना सैयद अबुल आला साहब मौदूदी जो हैं, उन्होंने भी इसी तर्जुमे को अडॉप्ट किया। यानी मुराद उन्होंने ये ली कि यहाँ खलीफा से मुराद अल्लाह का खलीफा है, यानी अल्लाह ताला का जानशीन है। और हमारे जो कदीम मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने इससे मुराद ये ली कि नहीं, ये असल में अल्लाह की जानशीनी मुराद नहीं बल्कि इनसे पहले जो मखलूक आबाद थी है, उनकी जानशीनी की तरफ इशारा हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक स्टेप जो है आप कह सकते हैं जो आगे बढ़ाया वो मुफ्ती शफी की जो मैंने आपके सामने भी तफसीर पढ़ी, तर्जुमा पढ़ा। उन्होंने जब अपने इस तर्जुमे को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे खलीफा से असल में मुराद वो अल्लाह ताला के रसूल हैं जो कि नायब हैं अल्लाह ताला के। यानी उन्होंने एक नुआंस ये पैदा की, एक थोड़ी-सी एक सटलिटी ये पैदा की कि ज़मीन में जो खिलाफत है वो तो इंसान की है और वो अल्लाह ताला ही की खलीफा है। लेकिन जैसे कि मौदूदी साहब और इस्लाही साहब ये कहते हैं कि हर इंसान अल्लाह ताला का खलीफा है, वो ये कहते हैं। लेकिन मुफ्ती शफी ये कहते हैं कि नहीं, हर इंसान अल्लाह ताला का खलीफा नहीं है, बल्कि रसूल जो अल्लाह ताला के आए हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों पे अहकाम खुदावंद ताला के नाफ़िज़ करते हैं, तो असल में यहाँ मुराद रसूल हैं। यानी इंसानों में से भी वो तख़सीस करते हैं और ये कहते हैं कि खलीफा से मुराद ये नहीं है कि हर इंसान अल्लाह ताला का खलीफा है, जैसे कि पॉपुलर जो राय है, बल्कि रसूल हैं जो अल्लाह ताला का खलीफा हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मैं अब ये चाहता हूँ कि ये अर्ज़ करूँ कि उस्ताद जावेद अहमद गामिदी ने अपने उस्ताद अमीन हसन इस्लाही की इस राय पे तनकीद की है और अपने दूसरे उस्ताद, आपको ये मालूम ही होगा कि मौलाना अबुल अला मौदूदी साहब के भी वो
زیر سایہ رہے ہیں اور ان سے بھی انہوں نے پڑھا ہے، ان سے بھی انہوں نے اختلاف کیا اس خلیفہ کی تعویل میں، کیونکہ دونوں یہ جو ہمارے بزرگ ہیں مودودی صاحب اور اصلاحی صاحب، یہ خلیفہ کا مطلب ایک ہی لے رہے ہیں کہ اللہ کا نائب، کہ ہر انسان دنیا میں اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ سو اس پہ وہ تنقید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر یہاں مراد یہ ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو پھر اس ترکیب میں، اس عربی کی ترکیب کے اندر کچھ فرق ہونا چاہیے تھا، اور اس کو تو یا خلیفتی کے طور پہ آنا چاہیے تھا، اور یا پھر خلیفہ پہ الف لام آنا چاہیے تھا عہد کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سم ون whom I am making as my successor۔ تو عربی زبان میں جب نکرہ کے طور پہ آتا ہے، آئی ایم سوری مجھے تھوڑی سی اس میں عربی کی کو داخل کرنا پڑا ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا اگر آپ محنت کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ یعنی ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگر خلیفہ کا ورڈ جانشین کے مفہوم میں ہو، اور جانشینی سے یہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانشین ہو، تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں عربی کی جو آیت ہوتی وہ یہ ہوتی کہ انی جائل فی الارض، یا تو ہوتا الخلیفہ، the caliph، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ الف لام از ڈیفائننگ that entity، اور یا یہ ہونا چاہیے تھا انی جاعل فی الارض خلیفتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو نہ تو الف لام ہے خلیفہ پہ، اور نہ یہ مضاف الیہ کی صراط کے ساتھ آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنا نائب بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی ایبسنس میں یہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں خود قرآن مجید کے اندر، تو یہ اور اس کے استعمالات قرآن مجید میں آئے ہیں جو اس سے اباح کرتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے جانشین کے مفہوم میں لیں۔ چنانچہ وہ دیکھیے سورہ صاد کی جو آیت ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان اسی طرح انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو ورڈ خلیفہ آیا ہے، اور غالباً اسی وجہ سے مفتی شفیع صاحب نے یہ رائے قائم کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک رسول مخاطب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے داؤد میں نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ آیت ہمارے جو دوسرے اسکالرز ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں اس مفہوم میں، تو استاد جاوید احمد غامدی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر یہ ورڈ ایسے آیا ہے، تو پھر یہ ایک ایکسٹرا سٹیٹس دے رہا ہے حضرت داؤد کو جو ان کو پہلے ہی حاصل تھا، تو یہ اس کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی حضرت داؤد جو ہیں وہ تو پیدائشی طور پہ، چونکہ آپ کی تو بلیف یہ ہے نا کہ ایوری پرسن بورن از اے سکسیسر ٹو گاڈ، وہ خدا کا خلیفہ ہے، تو یہ تو یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ان کو منصب عطا کیا جا رہا ہے، تو جو منصب پہلے ہی ان کے پاس تھا، یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ ان کو دوبارہ سے خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ انیملی ہے، یہ ایک بتوکی سی بات ہے کہ جو پہلے ہی سے جس کو خلیفہ کے طور پہ تخلیق کر دیا گیا ہے، کیونکہ پیدائشی طور پہ وہ سب سارے اسکالرز یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ لوگ انسان جو ہے خدا کا خلیفہ ہے، تو حضرت داؤد کو یہ ایکسٹرا بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت ہے، یہ آپ کے سامنے ہے سورہ آراف کی 69 آیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یہ قوم عاد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب نوح کے بعد تمہیں خلفاء بنایا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ قوم عاد میں اور قوم نوح میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، درمیان میں سینکڑوں امتیں آئی ہوں گی، بہت سارے اور لوگ ایسی نیشنز ہوں گی جن کو اقتدار ملا، تو یہ کس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر تو سکسیشن ہو تو سکسیشن تو فوراً بعد میں ہونا چاہیے نا؟ یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو قوم عاد ہے وہ قوم نوح کے فوراً بعد آئی ہو، دیٹ از ناٹ پاسبل، دیر واز اے ہیوج گیپ بٹوین دیم۔ تو اگر یہ ترجمہ وہ ہوتا کہ جیسے کہ ترجمہ عام طور سے کیا جاتا ہے کہ فلاں کا جانشین، تو جانشین جو سکسیسر ہوتا ہے، the successor comes immediately after، مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 100 سال یا 500 سال یا 1000 سال کے بعد آ رہا اور آپ اس کو کہہ رہے ہوں کہ آپ جو ہیں یو سکسیسر۔ یعنی ایسا ہی ہوگا مثال کے طور پہ کہ جیسے اگر ہم اورنگزیب جو کہ آخری بادشاہ ہیں مغل سلطنت کے، ان کو ہم کہیں جی تم بابر کے سکسیسر ہو، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جس کانوٹیشن میں یہاں استعمال کیا جاتا ہے اس میں یہ نہیں استعمال ہو سکتا، بیکاز سکسیسر از سم ون ہو کمز امیڈیٹلی آفٹر۔ دوسری تنقید وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو خلیفہ کا ورڈ ہے اگر اسی مفہوم میں ہوتا تو یہ کبھی قوم عاد کے لیے اس طرح سے استعمال نہ ہوتا۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سورہ نور کے اندر بھی ایک آیت موجود ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو خلافت عطا کی جا رہی ہے زمین میں اقتدار کے طور پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ الفاظ ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم
یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ سرزمین میں ضرور اس طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو عطا فرمایا. تو اگین یہ ایک کوشچن مارک ہے کہ یہاں تو اصل میں اگر تو پیدائشی طور پہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو یہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اصل میں اقتدار جب دیا جائے گا تو اس کے لیے استخلاف کا ورڈ استعمال کر لیا یا خلیفہ کا ورڈ استعمال کر لیا which again does not make sense because if a person is by birth by birth he is a khalifa, how can that situation or that position be granted to him later on. تو ان آیات کی بنیاد سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اگرچہ یہ عربی زبان میں یہ لفظ کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اس کا انکار کر رہے ہیں بلکہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس کا استعمال صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن کے نظائر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ورڈ کسی اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اصل میں خلیفہ جو ہے اس کے اندر جو نیابت کا جو مفہوم ہے، جانشینی کا جو مفہوم ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یعنی اسی خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یو سکسیڈ سم ون وتھ پاور، یو ہیو دا سیم رینز آف پاور ایز یور پریڈیسیسر. ایسا ہی ہوتا ہے نا، مثلا when you succeed a king تو اب آپ کے پاس بھی وہی اقتدار ہے جو اس کے پاس تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جو خلیفہ کا ورڈ ہے اب وہ نیابت کے مفہوم سے مجرد ہو کے محض اقتدار کے مفہوم میں رہ گیا. یہ اس کو ہم تجرید کہتے ہیں عربی زبان میں. تجرید کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا ایک کمپوزٹ میننگ ہے لیکن اس کے اندر ایک دوسرا میننگ داخل ہو جاتا ہے جو اس کو تھوڑا سا اسپیسیفائی کر دیتا ہے. اور وہ اسپیسیفیکیشن کیا ہے؟ اسپیسیفیکیشن یہ ہے کہ اس کا اصل جو مطلب تھا وہ کیا تھا، یعنی جو اوریجنل مطلب تھا کہ کسی کا اقتدار کے معاملے میں جانشین ہونا. تو یہ جانشین کا جو ورڈ ہے یہ اس سے مجرد ہو گیا. جانشین کا ورڈ جو ہے اس لفظ سے نکل گیا اور صرف اقتدار رہ گیا. اور اس کی پھر وہ اگزامپل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عربی زبان میں یہ عام ہوتا ہے کہ لفظ الفاظ کی تجرید ہو جاتی ہے، یعنی لفظ ایک مطلب میں خاص ہوتا ہے لیکن اس کا ایک پارٹ اس سے نکل جاتا ہے. اور یہ آیت وہ اس کے لیے کوٹ کی جاتی ہے کہ وَإِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. یعنی یہ جو آیت ہے سورہ مومنون کی کہ بے شک ہم نے ہی ان کو ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی ان کو مارتے ہیں اور ہم ان کے وارث ہیں. آپ دیکھیے وارث کس کو کہتے ہیں کہ جو کسی اسٹیٹ کا مالک ہو، یعنی کسی وراثت کا مالک ہو آفٹر دا ڈیسیزڈ پرسن. تو اب اس میں جو وراثت کا جو ورڈ ہے یعنی کسی چیز کی ملکیت کا کہ میں فلاں چیز کا مالک ہوں، وہ اس کی تجرید ہوگی اور صرف مالک کا ورڈ رہ گیا. یعنی میں جب کہتا ہوں نا کہ میں اپنے پریڈیسیسر کے مال کا مالک بن گیا ہوں، ایسا ہی ہوگا نا. تو تجرید ہوئی ہے اور یہاں پہ اب اصل میں مال کا ورڈ نکل گیا اور صرف مالک رہ گیا. تو آپ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تو تصور نہیں کر سکتے نا کہ وہ یہ کہیں گے کہ میں ہی ہم ہی آپ کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی آپ کو مارتے ہیں اور آپ کے ایسٹس کے مالک ہم ہوں گے. یعنی وارث کا تو مطلب یہ ہے نا. ظاہر ہے کہ یہاں مطلب مراد نہیں ہے. تو یہ اس کی قطعی دلیل ہے کہ جو ورڈ وارث ہے اب یہ صرف مجرد ہو گیا ہے اپنے اصل مفہوم سے اور اب ملک کے مفہوم میں رہ گیا. یعنی وارث کا اصل مفہوم تو یہ تھا کسی مال کا مالک ہونا، لیکن مال کا ورڈ نکل گیا اس میں سے اور مالک صرف رہ گیا. اس کو کہتے ہیں تجرید. اس کا مطلب ہے کہ ورڈ ہیز اسپیسیفائڈ اٹس میننگ اینڈ ایوالوڈ انٹو انادر ورڈ. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پچھلا میننگ ختم ہو گیا، نہیں، اب یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وارث کا مطلب اب دو ہوں گے، ایک یہ کہ مال کا مالک اور ایک صرف مالک. مال کا مالک اور صرف مالک. بالکل ایسے ہی خلیفہ کے دو مطلب ہوں گے، ایک یہ کہ کسی پریویس پریڈیسیسر کی پاور کا مالک، یہ پاور کا جانشین، اور دوسرا صرف جانشین، صرف پاورفل بندہ جس میں جانشینی کا جو مطلب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس کیس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو انہیریٹنس کا مطلب ختم ہو جاتا ہے اور اس کیس میں یہ بات کہ یہ جو جانشینی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اب صرف ملک رہ جاتی ہے یا صرف آپ یوں کہہ لیجئے نیابت رہ جاتی ہے. تو اگر آپ اس تھوڑی سی دقیق بحث کو سمجھ لیں، میں اس کو دوبارہ بھی ایکسپلین کر دوں گا تو یہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں کی جو اپروچ کے اندر کیا فرق ہے اور جس کی وجہ سے اس ترجمے میں فرق کیا گیا. یعنی ایک ترجمہ جو خلیفہ کا جو ورڈ ہے، دیکھیے اس کے اندر جو ویریشن پیدا ہو رہی ہے وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے کہ خلیفہ کے لفظ کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب ہے کسی کا نائب ہونا کسی نہ کسی پہلو سے، یعنی یہاں پہ ظاہر ہے کہ اقتدار کے پہلو سے، اقتدار میں نائب ہونا، یہ ایک مفہوم ہے. اور دوسرا ہے کہ صرف صاحب اقتدار ہونا، نیابت سے یہ مجرد ہو جاتا ہے، نیابت کا مفہوم نکل جاتا ہے. تو یہ دونوں مفاہیم میں یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اور استاذ ہمارے مفتی شفیع صاحب، مولانا مودودی صاحب اور مولانا اصلاحی صاحب اس کو اس مفہوم میں لے رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ جو ابھی نیابت کا جو مفہوم ہے اس سے مجرد نہیں ہوا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانشین ایک ایسے صاحب اقتدار ہستی کا جو موجود ہے. چنانچہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کا نائب. اور مفتی شفیع صاحب صرف اس کی تخصیص کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نائب مراد نہیں ہے، یعنی ہر انسان اللہ کا نائب مراد نہیں ہے، بلکہ صرف رسول جو کہ جن کو وہ واقعی اقتدار حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں. باقی لوگوں کو اس کے تحت سمجھنا چاہیے. اچھا، میں ابھی چاہتا ہوں خواتین حضرات تھوڑا سا اسی ڈبیٹ کو آگے بڑھانے میں، آئی ایم شیور تھوڑی سی آپ کو اس میں ہو سکتا ہے سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس میں تھوڑی سی مجھے عربی کی گفتگو کرنی پڑی ہے، لیکن میں اس کو مزید آگے بھی انشاءاللہ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ استاذ فراہی کی رائے بھی آپ کے سامنے آ جائے، اور یہ ایگزیکٹلی وہی رائے ہے کہ جو استاذ غامدی کی رائے ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فراہی اسکالرس کے اندر جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ بھی اس میں ہو گیا ہے. یعنی استاذ فراہی اور استاذ غامدی کی ایک رائے ہے، استاذ اصلاحی کی ان سے مختلف رائے ہے. وہاں استاذ اصلاحی کی رائے تقریباً وہی ہے کہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرس کی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ لا شک کا ان فی کلمت الخلیفہ معنی القیام بالامور بعد من کان قبلہ یقوم بالامر. وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ورڈ خلیفہ ہے اس کا مطلب ہے کسی کا جانشین ہونا کسی معاملے میں جو شخص اس سے پہلے تھا، کما مرہ ذکر ہو، جیسے کہ اس کا بیان پہلے ذکر ہو چکا ہے. ولیکن کلمہ ربما تجرد عن بعض معانی. اب دیکھیے ایگزیکٹلی وہی بات ہے، لیکن بعض دفعہ ایک لفظ جو ہے وہ اپنے مفہوم کے بعض حصوں سے مجرد ہو جاتا ہے. مجرد کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از stripped of its meaning. یعنی partially it has the same meaning but some of its meaning is stripped off. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فَإِلَّمْ نَقُلْ أَنَّ الْإِنسَانَ صَارَ خُلَفَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى فَهَلْ لَا يُمْكِنُ أَن نَقُولَ إِنَّهُ صَارَ مَلَكًا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ عِندِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَصَرِّفًا عَلَى الْأَرْضِ كَالْحُكَّامِ الصِّغَارِ تحت ملک نظیم. اب یہاں یہ آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کوئی آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو صاحب اقتدار بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود بے نیاز ہو گئے ہیں اور ڈیلیگیٹ کر دیے انہوں نے ساری پاورز. ایسا بالکل نہیں ہے. وہ مثال دیتے ہیں، دیکھیے دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سپیریئر بادشاہ ہے وہ بعض دفعہ اپنا ایک ڈیلیگیٹ اپوائنٹ کرتا ہے، اپنا ایک نائب اپوائنٹ کرتا ہے جو متصرف ہوتا ہے اسی طرح سے، جو اسی طرح سے حکم چلا سکتا ہے the way that the superior being is able to. تو اس سے کوئی اچھمبا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر خداوند تعالیٰ نے اقتدار جو ہے وہ لوگوں کو دے دیا تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ گویا کہ سارے کا سارا اقتدار منتقل کر دیا ہے، اب اللہ میاں جو ہے فارغ ہو کے بیٹھ گئے. تو مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ you delegate your power but at the same time it doesn't mean that you are stripped of that power. You can take that back immediately whenever you want to and you still have that power. تو اس کو ہم ڈی فیکٹو بھی کہتے ہیں، ڈی جورو بھی کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یرضى عنہم ان احسنوا ویسخط علیہم ان اساءوا. یعنی وہ پھر اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ اگر آپ اس کی مرضی کے مطابق اگر آپ حکمرانی کریں گے تو وہ خوش ہوگا، اگر آپ نہیں کریں گے تو ناراض ہوگا. تو وہ اب آگے اپنی بات کو سمپ کہتے ہیں کہ والقرآن لم یسم آدم والانسان والانبیاء خلیفۃ اللہ. یعنی قرآن مجید نے تو یہ کبھی کیا ہی نہیں ہے کہ نہ آدم کو نہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا. یہ تو ہے ہی نہیں، یعنی کہیں پورے قرآن سے خالی ہے. قرآن سے خالی ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں ایک نائب بنا رہا ہوں یا زمین میں ایک ہستی بنا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اپنا کوئی نائب بنا رہا ہوں یا اپنا کوئی خلیفہ بنا رہا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ فلا ينبغي لنا ان نسي احد ان نسمي احد خلیفۃ اللہ. یعنی چنانچہ ہمارے لیے بھی یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم پھر کسی کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہیں. تو خواتین صاحب خلاصہ اس بات کا یہ ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کہ جو ہمارے کلاسیکل سکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ کا جو ورڈ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے نائب کے مفہوم میں لیا جائے. اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ God is creating his deputy on earth, is someone that he is going to delegate his authority. فرق صرف یہ ہے کہ مودودی صاحب اور اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو خلیفہ کا جو ورڈ ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے. گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ہر انسان کو اپنا نائب بنا دیا ہے. مفتی شفیع یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف جو ان میں سے انبیاء ہیں ان کو انہوں نے اپنا نائب بنایا، اس لیے کہ جو قوانین کا نفاذ ہے خدا کے بہاف پہ وہ عام انسان تو کر ہی نہیں سکتا، وہ انبیاء ہی کر سکتے. اس پر استاذ فراہی اور استاذ غامدی یہ تنقید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ قرآن مجید میں ان آیت خلیفہ کے ورڈ کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی جو آیت ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اگر یہ خداوند تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا نائب ہے یعنی میرا جانشین ہے تو اس کے لیے عربی کے ورڈز ہونے چاہیے تھے الخلیفہ، اس پہ الف لام آنا چاہیے تھا. الف لام کیا کرتا ہے؟ اٹ اسپیسیفائز، جیسے ہم کہتے ہیں نا the caliph, that caliph یعنی it specifies something, it makes it into a proper noun. تو اسی طرح سے
یہ عربی کا تقاضا تھا کہ یہ الخلیفہ کے طور پہ آتا، اور یا دوسری شکل یہ تھی کہ خلیفتی کے مفہوم میں آتا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، پھر تو یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کی ایبسنس میں یہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اور مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے جو دوسرے مقامات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ ورڈ جہاں پہ استعمال ہوا ہے اس کے نوانسز بالکل فرق ہیں، اور یہاں اصل میں ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نائب بنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ صاحب اقتدار ہستی بنانا چاہ رہے ہیں، ایک سم ون ہو از بین گیون دی فریڈم ٹو چوز اینڈ ٹو امپلیمنٹ ہز ول۔ تو ایک صاحب اقتدار ہستی بنا کے وہ ایک امتحان سے گزارنا چاہ رہے ہیں انسانیت کو، جس کا ورڈ اصل میں خلیفہ جب انہوں نے استعمال کیا تو اس ورڈ ہی نے بتا دیا کہ دیکھیے چونکہ یہ صاحب اختیار ہوں گے، چونکہ he will have the authority to exercise his will, therefore a misuse of that will can result in disorder۔ تو یہ جب فرشتوں نے آگے سے یہ کہا کہ دیکھیے یہ تو بہت فساد مچائے گا، تو یہ ایسا نہیں کہ فرشتوں کو غیب کا علم ہو گیا تھا، بلکہ اصل میں یہ تھا کہ فرشتوں نے یہ ورڈ خلیفہ سے اندازہ لگایا کہ بھئی یہ ایک صاحب اقتدار ہستی ہیں، تو اقتدار کا مطلب ہے اختیار، اختیار کا مطلب ہے وہ اس کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں، اور اس مس یوز سے پھر یہ فساد پیدا ہوگا۔ تو اب دیکھیے اس سے پوری کی پوری اسکیم ریلیٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو وہ اعتراض اس بنیاد پہ نہیں تھا کہ کوئی انہوں نے کوئی گیس ورک کیا تھا، یا جیسے کہ ہم بعض ہمارے آرٹ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کو الگ سے بتا دیا گیا تھا، بلکہ وہ ورڈ خلیفہ سے ان کو محسوس ہوا کہ بھئی دس از سم تھنگ دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ دیٹ ہیز ناٹ بین ہیپننگ پریویسلی، سو وائی از اٹ دیٹ گاڈ از ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ دس اسکیم۔ اچھا، جو چیز آپ کے لیے قرآن کے طالب علموں کے لیے خواتین حضرات سمجھنے کی یہاں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے words جو ہیں they are stripped of their meanings at times، یعنی they have a composite meaning and at times part of that meaning is stripped off۔ تو میں نے اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کیا کہ دیکھیے خلیفہ کا جو اصل مطلب تھا وہ تو یہی تھا کہ سکسیسر آف، یعنی جو پاور کا سکسیسر، اقتدار کا جانشین ہے اصل مطلب، یعنی جہاں سے شروع ہوا اقتدار کا جانشین، اقتدار کا سکسیسر۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سکسیسر کا ورڈ اس سے مجرد ہو گیا، اس سے اسٹرپ آف ہو گیا اور صرف اقتدار رہ گیا۔ تو ورڈ کے اندر اب وہ دوسرا مفہوم پیدا ہو گیا، ایک مفہوم تو یہ ہے اقتدار کا جانشین، اور ایک ہے صرف اقتدار یا صرف صاحب اقتدار، a person who has authority۔ تو اس کی مثال زبان میں آپ کو مل جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو وارث کی اگزامپل دی کہ وارث کا جو ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی میراث کا مالک، یہ مطلب ہے نا، لیکن میراث کا جو ورڈ ہے وہ اسٹرپ آف ہو گیا اس سے اور صرف مالک بن کے رہ گیا۔ تو ایک وارث کا ترجمہ ہے میراث کا مالک، اور دوسرا ترجمہ ہے صرف مالک۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کے وارث ہوں گا، تو یہاں مراد آپ کی میراث کا مالک ہوں گا یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ میں آپ کا مالک ہوں، آئی ایم یور اونر، نحن الوارثون، ہم آپ کے مالک ہیں، ہم وی آر یور اونرز، وی آر یور ماسٹرز۔ سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی ایک جزو ہے جو ہم نے اس کو ابھی اسٹڈی کیا ہے۔ میں اب آپ کو دوسری جز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو پھر اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا آگے سے کیا لنک پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پورا پیراگراف جو ہے یہ کریشن آف ایڈم کے حوالے سے ایک پوری کی پوری ایک اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی جو وہ بیان کر رہا ہے۔ تو اب میں یہ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہوں، جس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ سو اب آپ کو یاد ہوگا کہ جو دوسری چیز ہے خواتین حضرات، اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ کو دوسری چیز بتاؤں، ہاں ایک اور میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے اتفاق سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی یہ بالکل ایسے ہی بیان ہوا ہے، یعنی خلیفہ کا جو ورڈ ہے، صرف ظاہر ہے کہ ہیبریو کے اندر وہ ورڈ ذرا فرق ہوگا، انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی بالکل فرق کیا گیا ہے، لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ جیسے کہ فرائی صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ایک محض صاحب اقتدار ہستی کے لیے آتا ہے، اسی کو کورابریٹ کیا ہے استاد غامدی نے، بالکل اسی مفہوم میں جیسے کہ میں نے بھی اگزامپلس دی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ عہد نامہ عتیق میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی یہ ایسے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ابھی یہ دیکھیے کہ جینیسس کی جو آیت 26 سے لے کے 28 ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground۔ اب یہ دیکھیے یہ ایگزیکٹلی وہی تعبیر ہے، کیونکہ ترجمے میں ظاہر ہے کہ بات تھوڑی سی پھیل جاتی ہے۔ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں ایک صاحب اقتدار ہستی بنایا، زمین میں ان کو ایک حیثیت دی، چنانچہ وہ زمین کے اندر جو the fish of the sea, the birds of the air, the livestock, the earth، جتنی بھی چیزیں ہیں ان پہ ان کا اقتدار استوار کیا اور ان کو ایک حیثیت دی۔ اور جب یہ کہا گیا کہ God created man in his own image،
تو یہ امیج میں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود صاحب اقتدار ہستی ہیں، تو انہوں نے اسی ایک چھوٹے اقتدار کو منتقل کیا اپنی انسانوں کو جو انہوں نے کریٹ کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے پھر وہ ان کی آزمائش کر سکیں۔ ظاہر یہ جو اگلا پریمس ہے یہ آگے آ رہا ہے، لیکن صرف یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جو خلیفہ ہونے کی تعبیر ہے جس کا مراد یہ ہے کہ صاحب اقتدار ہستی، اینڈ ڈز ناٹ ریفر ٹو دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی میرا نائب ہوگا، بلکہ اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ ایک صاحب اقتدار ہستی ہوگا۔ یہ آپ کو تعبیر قدیم صحیفوں میں مل جائے گی۔ اچھا خواتین حضرات، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اب دوسرے حصے کی طرف آ جائیں۔ تھوڑا سا یہ طویل ہو رہا ہے، ایم سوری، لیکن یہ تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگین میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تبری سے بات کرتے ہوئے، تبری سے دلیل آتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ کہا گیا نا کہ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ اب اس میں جو آراء ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ تبری کے حوالے سے آپ کے سامنے آ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس ہی کہتے ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پھر ایک موقوف روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس پہ ختم ہو رہی ہے اور وہ اپنی رائے بیان کریں۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کریں گے جو میں نے اس سے پہلے آپ کو تبری کا اقتباس پڑھ کے سنایا تھا اور اب بھی میں پڑھ کے سناؤں گا، اس میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کال نہیں مل رہا۔ There is nothing from the prophet۔ جو کچھ ہے اس یا صحابی سے ہے اور یا تابعی سے، چنانچہ روایتیں یا موقوف ہیں یا مقطوع ہیں۔ تو یہ جو موقوف روایت یہ کہتی ہے کہ علم اللہ آدم الاسماء کلھا وهي هذه الاسماء التي يتعارف بها الناس انسان ودابه وارض وسهل وبحر وجبل وحمار واشباہ ذلك من الامم وغیرها۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ اس کو جان لیں کہ جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آدم کو سارے کے سارے نام سکھائے تو وہ اصل میں ہر چیز کے نام تھے، گویا کہ جس سے انسان پہچانا جاتا ہے، جانور اور زمین اور یہ جتنے بھی میدان ہیں اور جو جتنے بھی اوشنز ہیں اور پہاڑ ہیں اور اسی طریقے سے جو جانور اور قسم کے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آل جینرک نیمز، جب یہ ان سب کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیا۔ اچھا یہی بات جو ہے یہ مجاہد، چونکہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک تابعی ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علامہ آدم الاسماء کا کیا مطلب ہے؟ علمہ اسم کل شیء، یعنی تمام کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اچھا اس کے بعد سعید بن جبیر جو ہیں یہ بھی ان کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس کے، وہ کہتے ہیں کہ اسم کل شیء حتی البعیر والبقرہ والشاہ، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے حتیٰ کہ اونٹ اور گائے اور بکری، یعنی یہ بھی کہ بھئی یہ جانور ہوں گے جو آپ کے بعد پیدا ہوں گے اور ان کے یہ نام ہوں گے، یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے نام سکھا دیے۔ اچھا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ جو تعویل ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، تو اس میں جو یہ کہا گیا نا کہ علمہ کل شیء، یہ ھذا جبل وھذا بحر وھذا کذا وھذا کذا لکل شیء ثم عرض تلک الاشیاء علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ھؤلاء ان کنتم صادقین۔ تو یہ اسی کی انہوں نے مزید وضاحت کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایک رائے ہے، یہ تمام کی تمام انسان کے جو تمام کی تمام دنیا کی چیزیں ہیں ان سب کے نام سکھا دیے۔ دوسری رائے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سارے کے سارے فرشتوں کے نام سکھا دیے، تو کہتے ہیں وقال آخرون علم علم آدم الاسماء کلھا اسماء الملائکہ، یعنی جب یہ کہا گیا کہ علم آدم الاسماء کلھا سارے کے سارے نام سکھا دیے تو مراد کیا ہے؟ فرشتوں کے نام سکھا دیے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھا دیے ان کی انہوں نے تفصیل بیان کر دی، اور وہ کہتے ہیں اس میں پھر ایک اور رائے ہے، ایک تیسری رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذریت آدم کے سارے نام سکھا دیے۔ یعنی ذریت آدم کا کیا مطلب ہے؟ جو حضرت آدم کی اولاد ہے۔ میں آپ ذرا اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھ رہا کیونکہ ہمارے پاس ذرا ٹائم کم ہے، میں آپ کو صرف اس کا ترجمہ بتاتا چلا جا رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ سارے کے سارے جو انسانوں کی نام تھے جو کہ حضرت آدم کے بعد آنے تھے ان سب کے نام بتا دیے، یعنی each and every person who was going to be born from the progeny of Adam till the day of judgment، ان سب کے بارے میں حضرت آدم کو بتا دیا کہ دیکھیں یہ لوگ پیدا ہوں گے تمہارے بعد۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم آدم الاسماء کلھا ہے یہ یعنی اسماء ذریتی و اسماء الملائکہ دون اسماء سائر اجناس الخلق، یہ اپنی اب وہ رائے دے رہے ہیں تبری۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تین آراء میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کون سی تین آراء ہیں؟ ایک رائے یہ ہے تمام چیزوں کے نام، دوسری رائے یہ ہے کہ صرف فرشتوں کے نام، اور تیسری رائے یہ ہے کہ انسان کے تمام اولاد کے نام۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عربیت کی روح سے چیزوں کے نام یہاں مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ آگے جو ضمیریں آ رہی ہیں وہ ارزہم اور یہ ساری جو ضمیریں آ رہی ہیں یہ چیزوں کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ ذوی العقول کے لیے موضوع ہے۔ ذوی العقول کا کیا مطلب ہے؟ لیونگ بینگز کے لیے۔ تو لیونگ بینگز کون سے ہیں؟ یا وہ ملائکہ ہیں اور یا وہ ذریت آدم ہے۔ تو اس وجہ سے تبری تو اپنا فتویٰ یہ دیتے ہیں، میں اگین اس کو سکپ کر رہا ہوں،
کہ بیسکلی یہاں مراد جو ہیں وہ ملائکہ ہیں اور ذریت آدم ہیں. سو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا سے کیا مراد ہے، تو تبری کہتے ہیں کہ میری رائے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام فرشتوں کے نام سکھا دیے، نمبر ایک. اور دوسرا یہ کہ تمام کے تمام جو ذریت آدم ہے تمام کی تمام اولاد کے نام بتا دیے. لیکن یہ بات کہ جو سارے دوسرے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ مچھر اور مکھی اور فلاں جتنی بھی چیزیں تھیں یا نان لیونگ بینگس کے ان سب کے نام بتا دیے، تو یہ نہیں صحیح ہے، کیونکہ اس کے لیے جو عربی زبان میں پروناؤنز آئے ہیں وہ موضوع نہیں ہے. وہ پروناؤنز ہمیشہ انہی کے لیے آتے ہیں کہ جو لیونگ بینگز ہوتے ہیں. the way these are، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ انٹلیکٹ بھی رکھتے ہیں وہ. سو یہ ان کی وہ رائے ہے. لیکن خواتین حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ رائے تھوڑا سا آپ کو اس کی تھوڑی سی اور بھی تفصیل بتا دوں. اور اب میں آپ کے سامنے یہ چاہتا ہوں کہ میں جو مفتی شفیع صاحب نے اس پہ لکھا ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دوں تھوڑا سا بہت مختصر طریقے پہ، کیونکہ اس سے آپ کو یہ اور زیادہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے گا کہ تبری کی رائے اگرچہ ایک کلاسیکل رائے ہے، مفتی شفیع صاحب نے ایکچولی اس سے اختلاف کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں، خلاصتاً انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں اصل میں مراد سارے کے سارے نام ہیں، یہ فرشتوں کے نام اور یہ جو باقی نام کی جو جہاں پہ انہوں نے تخصیص کی ہے اس کو وہ نہیں مانتے. چنانچہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے کہ یا آپ شاید یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ یہ بہت چھوٹا ہے لیکن شاید آپ کو پڑھا جائے کہ فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افضل اور عالم پیدا نہ فرمائیں گے. حضرت جل شانہ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل و عالم ہوگی اور جس کو اپنی خلافت و نیابت کا خلعت عطا کیا جائے گا. اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے ظاہر کا خیال کریں. چنانچہ فرشتوں نے اپنی بصیرت کے مطابق نیاز بندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں اس میں تو شر و فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے. سو اس کی کچھ تفصیل انہوں نے بتائی اور پھر میں ایک آخری پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے جواب میں پہلے تو حق تعالیٰ نے اجماعی طور پہ یہ فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے، اس کی پوری حقیقت ہم ہی جانتے ہیں. تو اس کی پھر انہوں نے کچھ تفصیل کی ہے. اس کے بعد دیکھیے میں آپ کے سامنے جو اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں اس کو آپ سیکنڈ پیراگراف سے پڑھیں کہ غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ تھی. یہ علم یہ نام صرف آدم کو سکھائے، انہی کو بتایا گیا. پھر قرآن کی کس تصریح یا اشارے سے ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدگی میں دی گئی. اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا اور وہ سیکھ گئے. تو یعنی جو اس بات کو وہ جس چیز کو وہ یعنی کرنا چاہتے ہیں، ہیمر کرنا چاہتے ہیں، اسٹریس کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام جو دنیا میں چیزیں تھیں ان سب کے نام سکھا دیے گئے اور اس نے ان کو اہل بنا دیا. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اس نے it made them eligible to be God's successor، کیونکہ فرشتے جو تھے ان کو سارے کے سارے نام نہیں پتا تھے. فرشتوں کے بجائے انسان میں یہ اہلیت تھی اور وہ اللہ تعالیٰ نے اہلیت پیدا کی تھی. لہٰذا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ خلافت کے بارے میں جو اسکیم تھی وہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو تمام ذریت کے نام سکھائے جائیں، اس ذریت کے ناموں کو سکھانے کے نتیجے میں ان کے اندر یہ ابیلٹی پیدا ہو جائے کہ now he is going to stand as God's successor on earth. یہ بات ہے وہ جو خواتین حضرات وہ بیان کرتے ہیں. اور اس بیان کرنے کے بارے میں آپ کو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کی جو اصل شکل ہے بیان کرنے کی، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو تفصیل کرنی ہوگی کہ آپ اس اقتباس کو پورا سمجھ لیں. لیکن میں جو اس کی جو اہمیت کے پہلو سے آپ کو اتنا مزید بتانا چاہتا ہوں کہ اس پوری کی پوری تفسیر کے بارے میں استاذ امین احسن اصلاحی نے بھی اور استاذ جاوید احمد غامدی نے بھی ایک بالکل دوسری رائے پیش کی ہے جو تھوڑی سی میں آپ کو اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علامہ آدم الاسماء ہے، یعنی ہے کہا کہ آدم کو نام سکھا دیے، تو اسماء پر الف لام ہے، علامہ آدم الاسماء the names. سو عربیت کی روح سے الاسماء صرف اسی وقت بولا جا سکتا ہے جب اس میں آپ کو الف لام لگاتے ہیں when you are specifying something certain names. گویا کہ میں اس کا ترجمہ یہ کروں گا کہ God taught Adam certain specific names.
پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ جو ضمیریں آئی ہیں، ارادہم علی الملائکہ انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ ساری کی ساری جو ضمیریں ہیں یہ اصل میں آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ لیونگ بینگز ہیں، اور موقع اس کا یہ ہے کہ چونکہ آپ کو یہ بتانا ہے فرشتوں کو کہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے اس نے کامیاب ہونا ہے، اور اس کے اندر اگر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو فساد مچائیں گے تو ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے کہ جو بہت ایکسٹراڈنری اور غیر معمولی ہوں گے. چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان نے کے سامنے جب یہ سارے کا سارا معاملہ رکھا گیا، فرشتوں نے جب یہ اعتراض کیا یا سوال کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس سے کہتے ہیں نا کہ ان کو انٹروڈیوس کروایا، ان ہستیوں کو پیش کیا لوگوں کے سامنے. یعنی جو علامہ آدم الاسماء کے ورڈز آئے ہیں، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ان ہستیوں کے نام سکھائے جن ہستیوں کو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، جب ابھی میں دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ دیکھیے یہ ابن تیمیہ ہیں، یہ دیکھیے یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، جتنے ایکسٹراڈنری لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فساد مچائیں گے، تو یہ آپ کی رائے بالکل غلط ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ ایکچولی یہ سارا بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم تھی انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، اس کو واضح کرنے کے لیے آدم پہ بھی اور فرشتوں پہ بھی ذریت آدم میں سے ان خاص لوگوں کا تعارف کروایا گیا صرف نام سے نہیں بلکہ ان ہستیوں کو پیش کیا گیا. They were presented before the angels and they were told کہ look at these people and these are extraordinary people, these are prophets of God, look at this Jesus and Moses and Adam and Noah and all these great outstanding personalities. کیا ان کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ فساد برپا کریں گی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس آزمائش کو جو میں نے دنیا میں برپا کیا ہے، اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ایسی ہستی پیدا کروں کہ جو صاحب اختیار ہو. پہلی بات یعنی یہ ترجمہ وہ نہیں کریں گے کہ میرا وہ جانشین ہو، بلکہ ایک صاحب اختیار مخلوق کو میں دنیا میں بھیج رہا ہوں. وہ اپنے اختیار کو ایکسرسائز کرے گا. بہت سارے لوگ مس یوز کریں گے، لیکن اب بڑی تعداد وہ ہوگی جو اس کو صحیح یوز کریں گے. اور اس کے لیے کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے تو فرشتوں کی اسی اسمبلی میں پھر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواحی میں ان لوگوں کو جو بھی دنیا میں پیدا ہونا تھا، جن کو جیسے جس موقع پہ ہم سے عہد لیا گیا تھا، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں، الست بربکم کے ورڈز آتے ہیں، اسی موقع پہ پھر ان ارواح کو جو آؤٹ اسٹینڈنگ جنہوں نے ہونا تھا فیوچر میں، ان کا پھر مشاہدہ کرایا گیا، فرشتوں کو بتایا گیا، ان کے کارنامے بتائے گئے، اور آدم سے کہا کہ دیکھیے یہ کارنامے جو میں نے آپ کو سکھائے ہیں اور بتائے ہیں، ان کے نام اب آپ فرشتوں کو بتائیے کہ these are the people who are not going to create any disorder, but these are the people who will be salt of the earth. They will outshine other people. So ان لوگوں کا ایک لحاظ سے ان کو ایکسپوجر کرایا گیا، اور فرشتے پھر جب ان کو سامنے دکھا دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ ان کی داستان ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ میں ہم پاک ہیں، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اس سے، ہمیں تو جو کچھ پتا تھا ہم نے اسی کے لحاظ سے اعتراض کیا، اب تو نے جو بتا دیا ہے اس کے بعد ہمیں اطمینان ہو گیا. تو آپ خلاصہ یہ بیان کر سکتے ہیں فاطمی نظرات کہ اگر آپ کلاسیکل اسکالرس کو لیں، یعنی اگر آپ دو لفظوں میں نٹ شیل کے طور پہ دیں، تو کلاسیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب دنیا میں پیدا کیا. یہ اس کو فی الحال چھوڑ دیں کہ وہ نائب سارے انسان تھے یا صرف رسول تھے، وہ تخصیص آگے کی ہے. یعنی ایک رائے یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا سکسیسر یا اپنا جانشین پیدا کر رہا ہوں، اور وہ جانشین جو ہے اس میں یہ اہلیت کیوں ہے جانشین ہونے کی؟ اس لیے کہ اس کو میں دنیا میں تمام چیزوں کے نام سکھا رہا ہوں، تمام کی تمام چیزوں کے، اور فرشتوں کے سارے نام پتہ ہی نہیں ہے. The progeny of Adam, which is going to come after him, Adam knows their name, all the names of those people. So therefore this makes him eligible to rule the earth, to be a person who can rule the earth on behalf of the Almighty. کیونکہ آدم نے وہ نام سیکھ لیے اور اس کے نتیجے میں وہ اہل ہو گیا. جو فراہی اپروچ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اصل میں ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نائب بنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ ایک صاحب اختیار ہستی بنانا چاہ رہے ہیں. صاحب اختیار ہستی بنانے کے بعد مقصد یہ ہے کہ جو اپنی اسکیم ہے ان کی دنیا میں، اس کو وہ ایٹ دا ٹائم آف کریشن فرشتوں کے سامنے بھی واضح کریں اور آدم کے سامنے بھی واضح کریں. فرشتوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیے یہ اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ صرف ڈس آرڈرلی پیپل پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو یہ اور یہ کوالٹیز رکھیں گے. ان کا وہ مشاہدہ بھی ان فرشتوں کو کرایا گیا تاکہ وہ اسکیم پوری کی پوری اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بروئے کار لے کے آتے، اس کو امپلیمنٹ کرتے، ان کے سامنے آ جاتی. اور اس طریقے سے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے اس پہ تنقید بھی ہے کہ فرشتوں کو اگر سارے کے سارے نام، آدم کو اگر سارے کے سارے نام سکھا بھی دیے گئے
تو ہاؤ ڈز دس میک ہم ایلیجبل؟ آئی مین ناموں کے سکھانے سے کیا خوبی پیدا ہوتی ہے؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ نام سارے کے سارے بتا دیے گئے اور اس وجہ سے ان کو اپنا نائب بنا دیا. ایک تعویل یہ ہوگی، اور ایک توجہ یہ ہوگی کہ نہیں، اپنا نائب نہیں بنایا، محض ایک صاحب اختیار ہستی کو بنایا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ایٹ دا ٹائم آف کریشن وہ دنیا میں اپنی اسکیم کو واضح کریں، تو انہوں نے اس موقع پہ فرشتوں کو یہ بتایا کہ دیکھیے تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف یہ فساد پیدا کرے گا، نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ فائز کرے گا، جو اپنی اسکل سے اس جگہ پہ فائز ہوں گے کہ دے ول بی آؤٹ اسٹینڈنگ پیپل. تو یہ جو کہا گیا کہ ارزہم الملائکہ، یا تم کو تعارف کرواؤ یا فرشتوں کو نام سکھائے، اس کی اصل مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو بعض آؤٹ اسٹینڈنگ لوگوں کو کے سامنے، یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ حضرت آدم کو ان سارے کے سارے آؤٹ اسٹینڈنگ لوگوں کے نام بتا دیے، اور پھر ان کو عالم ارواح میں دکھا بھی دیا کہ ان کے یہ کارنامے ہوں گے. اور یہی اس موقع پہ جب عہد الست کا اقرار لیا جا رہا تھا تو تمام جو فرشتے تھے اور تمام لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھیے دیز آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو ایکچولی میک دیٹ ڈفرنس ان دس ارتھ، اور جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے یہ اصل میں کامیاب ہوگی. تو ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کی ناکامی پہ یا اس کے ایک ناکافی ہونے پہ جو اعتراض تھا، اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ان کو سمجھانا بھی، اور اپنی جو آزمائش کی اسکیم ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے دنیا کو قائم کرنا تھا، اس کی ایک تفصیل بھی بیان کرنا. میں یہاں پہ اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں. آئی ایم سوری کہ ظاہر ہے تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل تھا، اس میں کچھ تعبیرات بھی تھوڑی سی شاید مشکل ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں اگر آپ سوالات کریں گے تو جو کچھ غیر واضح ابھی تک رہا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں مزید واضح کر سکوں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم بہت شکریہ، ایک بہت ہی مزیدار اور اچھی گفتگو تھی. اللہ آپ کو صحت دے، لمبی عمر دے تاکہ ہم سیکھ سکیں اور سیکھ سکیں. تو آج کا پہلا سوال میرے پاس ہے احمد شعیب کا. احمد شعیب پلیز اپنا سوال کیجئے. السلام علیکم سر. میرا سوال بیسکلی یہ الاسما کے آپ نے بہت اچھی آرگومنٹ دیا ہے، اٹ میک سینس کہ یہ obviously اٹ میک سینس آپ نے جو ایکسپلینیشن دیا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ عربی المبین میں نازل ہوئی ہے، تو اب اس مبین کا میٹرک کیا ہوگا؟ یہی نہیں ہوگا کہ انسانوں نے اس کو کیسے سمجھا؟ اگر ایک چیز کلیئر ہوگی تو وہ تب ہی کلیئر ہوگی جب انسان اس کو سمجھ سکے. تو isn't the very fact کہ اتنے سارے اختلافات، اتنا سارا ڈیفیکلٹی اس الاسما کے ایگزامپل کو لے لیں، doesn't that mean کہ اس کے مبین ہونے پہ تھوڑا سا پھر it's a bit not that مبین جیسے لگتا ہے؟ احمد یہ تو انفیکٹ الٹ کی دلیل ہے. جن لوگوں نے لفظ پہ غور کیا اصل میں انہوں نے جو تعویل کی وہ بالکل صاف ہے. جو دوسری تعویل ہے وہ تو اصل میں مبین کے پہلو سے ہے ہی نہیں، وہ تو اقوال ہیں کہ جو فلاں نے بیان کر دیا. دیکھیے ٹیکسٹ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عربی مبین میں ہے، تو وہ ٹیکسٹ کو اگر آپ براہ راست پڑھیں گے اور براہ راست سمجھیں گے تبھی اس کے حوالے سے کہا گیا نا. یہاں تو اصل میں یہ نہیں ہو رہا کہ ٹیکسٹ کو براہ راست سمجھا جا رہا ہے، یعنی ایک اپروچ تو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن دوسری اپروچ میں آپ کے ہاں جو طریقہ ہے وہ میں نے شروع میں ایکسپلین کر دیا کہ وہاں دس از ناٹ نتھنگ. آپ ٹیکسٹ کا مطالعہ یو ناٹ ان فیکٹ ڈوئنگ دیٹ، واٹ یو ڈوئنگ از ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اے ٹیکسٹ تھرو ایکسٹرینیس مینس کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا اوپینینز دیے ہیں. اور اگر میں نے ابھی تو ان روایات کا آپ کے سامنے تجزیہ نہیں کیا، تجزیہ سے میری مراد ہے اسناد کا. اگر میں یہ جو روایات تبری نے دی ہیں اس میں اسناد کا تجزیہ کر کے آپ کو بتاؤں تو آپ شاید اس پہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ سند کے لحاظ سے بھی کمزور روایتیں. لیکن چلیں فی الحال ہم نے ان کی اسناد پہ بھی بحث نہیں کی اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو ایکچولی وہاں پہ عربی مبین پہ تو ڈسکشن ہو ہی نہیں رہی، وہاں تو اقوال کو محض بیان کیا جا رہا ہے. یا آپ یہ کہتے کہ دیکھیے انہوں نے یہ بات بیان کی اور انہوں نے یہ بات بیان کی، تب تو بالکل ٹھیک تھا. چلیں لیکن میں ایک سٹیپ آگے بڑھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ مان بھی لیں، چلیں جیسے میں نے یہاں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ خود فرائی اسکول کے اسکالرس کے درمیان بھی تو اختلاف ہو گیا نا، یعنی وہ ایک ہی پرنسپل کو فالو کرنے کے باوجود. تو دیکھیے یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ کلام کی ابانت پہ کوئی کوشچن نہیں ہے، یہ انسان کے فہم کا معاملہ ہے کہ انسان کا جو فہم ہے وہ بعض دفعہ، جیسے کہ استاد فراہی نے بھی بہت دفعہ کہا ہے، یا وہ قلت علم کا شکار ہو جاتا ہے یا قلت تدبر کا شکار ہو جاتا ہے. ٹائمز he is not always reflecting the way he should reflect, and at times he does not apply all the knowledge that he has. So یہ وجہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک پرنسپل کو فالو کرنے کے باوجود آپ اس کی ابانت کو میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ اصل میں اپنے لحاظ سے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہاں جو کلاسیکل اسکالرز میں اور فرائی اسکالرز کے درمیان جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ تو زبان کی ابانت کے درمیان ہے ہی نہیں،
وہ تو اقوال اور دوسرے اقوال کے کمپیریزن میں ہے. فرائی اسکالرس کے اندر جو اختلاف ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک ہی اپروچ کو فالو کرنے کے باوجود اختلاف ہوا ہے, لیکن وہ اس لیے ہوا ہے کہ دیکھیے کہ انسان کی جو اپنی جو ہیومن ایرر کا جو پہلو ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا. یعنی ایوری ون از ناٹ گوئنگ ٹو اپلائی دا سیم پرنسپلز precisely in the same way. Human error تو کا چانس تو رہے گا, and hence as a result you'll find a slight difference of opinion as well. لیکن اس کے بعد آپ نے ایک رائے قائم کرنی ہے. مثلا میرے سامنے اگر فرائی اسکالرز میں سے 3 اسکالرز یا 2 اسکالرز کی کوئی رائے ہوگی تو وہ ظاہر ہے کوئی ایک رائے پہ مجھے بھی تو پہنچنا ہے نا, تو میں کسی ایک کو ترجیح دوں گا. تو میرے پاس جو ترجیح دینے کی دلیل ہے اس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں گا کہ جی میرے نزدیک زبان کی ابانت کا یہاں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پوری رعایت رکھی جا رہی ہے اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. تو یہاں تو اصل میں 2 اسکالرس کی رائے آ گئی ہے, ایسا نہیں کہ ایک اسکالر نے 2 رائے پیش کی, یعنی الگ الگ انہوں نے رائے پیش کی ہیں, ان دونوں کی ترجیح میں دے سکتا ہوں, کوئی اور بھی دے سکتا ہے. سو اس چیز کو آپ زبان کی ابانت میں جیسے کہتے ہیں نا کہ معنی نہیں قرار دے سکتے, یہ اس میں قاعدے نہیں ہیں. چلیں بہت شکریہ, دیٹس کلیئر. اور میرا خیال ہے کوئی ایسی بھی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو کوئی نبی دکھایا گیا, شاید داؤد علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام, اور انہوں نے ان کو اپنی زندگی میں سے 50 سال دے دیا, تو اس سے بھی کائنڈ آف مطلب یہ بھی ایک حدیث ہے جو ہمارے ویو کو شاید دیتی ہو. میں تو ہمارے اور تمہارے کی تفریق اس پہ نہیں پڑھ رہا, اور میں اس حدیث سے واقف بھی نہیں ہوں. جب تک میں اس حدیث کو دیکھ نہ لوں, اس کو جان پرکھ نہ لوں, میں آپ کو کوئی اس پہ جواب نہیں دے سکتا. لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اس پہ غور کرتے رہیں کہ جب آپ قرآن کے کوئی مقام پڑھ رہے ہوں, وہاں ڈفرینس آف انٹرپریٹیشن آ جائے تو آرگیومنٹس کو فالو کیجیے, دیکھیے کہ وہ وجہ کیا بنی ہے. یعنی روایتیں وجہ بن جاتی ہیں بعض دفعہ خود انسان کا جو غور و فکر ہے وہ وجہ بن جاتا ہے. تو مسئلہ آپ کے انٹلیکٹ کو اسٹیمولیٹ کرنے کا ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ڈاکٹر شہزاد, ہمارے پاس فیس بک کا ایک سوال ہے. آپ نے ذکر کیا ہے اس کا پہلے بھی کہ خلیفہ قرآن میں صرف 2 بار آیا ہے, ایک آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ایک داؤد علیہ السلام کے ساتھ. ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے اس لفظ کا, خلیفہ کا, ان 2 نبیوں کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ تو خلافت کا جو ورڈ ہے, جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک صاحب اقتدار ہستی بتایا جا رہا ہے, تو یہ صاحب اقتدار ہونے کے مختلف ایلیمنٹس ہیں. یعنی ایک اختیار اقتدار وہ ہوتا ہے کہ جو عام انسان کو, مجھے یا آپ کو وداؤٹ بینگ ساورن اور کنگ ہمیں حاصل ہے. ہم اپنی مرضی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, ہم اپنی ڈومین کے بادشاہ ہیں. تو اسی کو آپ ایک ہائر ڈومین میں لے جائیں کہ جو مسلمانوں کو ایک, یا آپ یوں کہہ لیجیے کسی پیغمبر کو کوئی ایسا منصب عطا کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہی از گیون دی گورنرشپ آف اے ہول پالیٹی آف اے ہول سٹی آف اے ہول پلیس, تو وہی اقتدار اس کا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے ٹو اے لارجر ڈومین. تو فرق اس کا صرف اطلاق میں ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے جو ایسے لوگ بنانا چاہ رہے ہیں, زمین میں ہم ایسی ہستی کو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوگا, جو اپنے اختیار کو استعمال کر سکیں. اس اختیار کی کئی شکلیں ہیں. وہ شکلیں they vary from the domain that they are governing. یعنی میرے پاس جو اختیار ہے وہ میں جانتا ہوں, لیکن یہی اختیار حضرت داؤد کو ہے یا مثال کے طور پر سلیمان کو ہے, تو وہ صرف اس میں ڈومین ان کی انکریز ہو گئی ہے. ادروائز اپنی نیچر میں وہ صاحب اقتدار ہستی ہی ہیں. وہ جو اصل بات ہے نا, صاحب اختیار و اقتدار ہونا, یہ دونوں میں کامن ہے. The only difference is how the variation of that domain has changed. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے محسن صاحب کا. محسن صاحب پلیز سوال کیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال جو ہے وہ یہ, میرے اپنے جو میں نے ظاہر بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہوں ان آیاتوں کے مطلب, اور آپ نے جو بیان کیے ہیں تو وہ بھی سب سنے ہیں, تو میں نے بھی ان کو بار بار پڑھا ہے ان آیات کو. میرا جو آپ سے کوشچن ہے نا وہ یہ کہ مجھے پھر اس میں تصحیح کیجئے کہ جو فرشتوں نے کی جو بات ہے, جو انہوں نے کہی کہ ایسا شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے, تو اس میں ہی پچھلی آیت اور اگلی آیت کا مقصد واضح ہو جاتا ہے. یعنی فرشتوں کی اس بات سے وہ اس طریقے سے, مطلب میں جو سمجھ رہا ہوں مجھے اس کو کلیئر کیجئے آپ, کہ ایک تو یہ کہ زمین میں اختیار, صاحب اقتدار ہونا یہ, اور دوسری چیز یہ کہ فساد اور خون بہانا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی کسی کا حق مارے یا کسی کی برتری حاصل کرے. تو اس فرشتوں کے جواب میں صرف انسان کی ہی بات ہو رہی ہے اول تو, سب سے پہلی چیز یہ. تو پیچھے بھی وہی چیز
آئے گی. یعنی یہ ایک اجمالی جملہ ہے میرے خیال میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یہ ایک اجمالی جملہ ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا ہے انسان کے بارے میں, اس کی کریکٹرسٹکس, اس کی پراپرٹیز کو وہ جانتے ہیں. جس وقت کہ انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ آپ ایسے شخص کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو اس میں فساد پیدا کرے اور خون بہائے. تو اور پلس یہ کہ اس کے بعد جو ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, وہ بھی اس سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ انسان ہی تو فساد اور وہ خون بہا سکتا ہے. باقی دوسری چیزیں یا دنیا کی چیزیں, پہاڑ ہیں, دریا ہیں یا چیزیں, یہ تو فساد یا خون نہیں بہاتی. تو یہاں بھی انسان ہی مراد ہوں گے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سے, کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کوسچن پوچھ لیا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ ان لوگوں کے نام. تو یہ چیز میرا پرسپیکٹو جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جو فرشتوں نے جو یہ بات جملہ کہا نا کہ کیوں ایسا شخص ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے, اس سے پچھلی بھی اور اگلی بھی بات دونوں واضح ہو رہی ہیں. کیا ایسا نہیں؟ دیکھیں اس میں یہ سوال پیدا ہی ہوتا ہے نا کہ ان کو یہ بات کہ وہ زمین میں خون بہائے گا اس کی اطلاع کیسی ہوئی ہے, یعنی وہ کیا چیز تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو خلیفہ بنانے والا ہوں, اور اس کا جھٹ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اگر خلیفہ بنائیں گے تو وہ تو خون ریزی کرے گا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے فرشتوں کو معلوم ہو گیا. اگر آپ خلیفہ کا وہ ترجمہ کریں کہ جس میں جیسے لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں, اپنا نائب بنانے والا ہوں, تو پھر تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا نائب ہوگا اس کو تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. تو پھر اس کا جواب میں نے چونکہ اس کو یہاں پہ زیر بحث نہیں لے کے آیا چونکہ پھر بات لمبی ہو جاتی, تو ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ پھر الگ سے فرشتوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو آدم جو کریٹ کیا جا رہا ہے اس نے یہ خون ریزی کرنی ہی کرنی ہے, گویا کہ ایک فیوچر کی اطلاع اس کو دے دی تھی. تو اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسی ہستی کیوں بنا رہے ہیں. تو یہ اس کا وہ جواب دیتے ہیں. جبکہ جو فلائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ اس کو اس مفہوم میں لے رہے ہیں کہ میں ایک صاحب اقتدار شخص بنانے والا ہوں یا صاحب اختیار ہستی بنانے والا ہوں, اور جس کو اختیار ایکسرسائز کرنے کی آزادی ہوگی, تو وہ آزادی کو مس یوز بھی تو کر سکتا ہے نا. یعنی آزادی تو دی تھی کہ اس کو خیر کے لیے استعمال کرے, لیکن دونوں دائیات اس کے اندر اگر ہوں گے تو وہ برے بھی دائیات کو استعمال کرے گا. جب برے دائیات کو استعمال کرے گا تو زمین میں خون بھی بہائے گا. تو وہ یہ لفظ خلیفہ سے استدلال کیا انہوں نے فرشتوں نے کہ خلیفہ کے اندر یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ چونکہ وہ صاحب اختیار ہوں گے, چونکہ وہ صاحب اقتدار ہوں گے اور وہ اقتدار کو مس یوز کر سکتے ہیں, لہٰذا اس سے یہ خوریزی پھیلے گی. یہاں سے ہے یہ. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس ورڈ کو اگر یہ اس معنی میں لیا جا رہا ہے تو فرشتے جو ہیں مطلب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا باؤنڈ سمجھتے ہیں, یعنی وہ اختیار والے یعنی خیر اور شر کے اختیار والے نہیں ہیں. وہ دیکھیں فرشتوں کو بھی اختیار حاصل ہے, لیکن چونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں ہوتے ہیں, وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام برداری کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ when you are in the presence of God آپ کو پھر آپ سے برائی کم صادر ہوتی ہے, یا آپ you are not going to disobey God. جیسے قرآن ایک اور جگہ پہ کہا ہے نا کہ یفعلون ما یؤمرون, جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ ان کے اندر اختیار نہیں ہے, نہیں, وہ ہیں ایسی ہے. آپ مسجد میں جب ہوتے ہیں اسی پیور ماحول میں ہوتے ہیں تو وہاں آپ سے وہ نہ ہونے کا مطلب بہت ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ غلطی کر سکیں. تو وہ چونکہ فرشتے they are in that یعنی in the presence of God almost all the time, تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس کے نتیجے میں ان سے پھر وہ غلطی ہوتی نہیں ہے. یعنی یہ کر نہیں سکتے بلکہ کرتے نہیں. یعنی ان کو یہ بات کا علم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بااختیار مخلوق جا رہی ہے یا جس کو کہ صاحب اختیار جا رہی ہے, تو وہ آلریڈی یعنی ان دونوں چیزوں سے واقف ہیں, شر اور بد سے. جی بالکل واقف ہیں, یہ تو وہ واقف ہیں. وہ ان کو پتا ہے کہ اس کا کیا مس یوز ہوگا. تو یہ چیز ان کو پتا ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ ان کو پتا ہے کہ اختیار تو ان کے پاس بھی ہے, لیکن وہ اس اختیار کا غلط استعمال نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ یہ دین میں بھیج دیں گے, اللہ تعالیٰ سے یہ غیب میں ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی حضوری میں نہیں رہیں گے, تو پھر یہ بھول بھی جائیں گے, نسیان کا شکار ہو جائیں گے, اور جو ان کو اتھارٹی دی جا رہی ہے اس کا غلط استعمال بھی کریں گے. تو پوری اسکیم کو اچھی طرح سے جان چکے تھے, تبھی یہ کوشچن انہوں نے کیا. تبھی دیکھیے وہ جو کہا گیا کہ علم آدم الاسماء, کہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھی فرشتوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ذریت آدم سے پھر کچھ لوگوں کو پیش کرنا پڑا فرشتوں کے سامنے کے دن. یہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اقتدار دیا جائے گا, اختیار دیا جائے گا, ان اسپائٹ آف دیٹ وہ خیر کی طرف مائل رہیں گے. پھر خدا نے اس طرح سے اپنی اسکیم کو
फरिश्तों को भी मुतमईन किया, सवाल को स्नब नहीं किया, बल्कि आप कह सकते हैं रोज़े अव्वल से ही जो डिस्कशन होती है या सवाल पैदा होते हैं, उसका बखूबी जवाब दिया आखिर तक। और आदम को भी यानी ये बताया कि भाई देखिए इसके नतीजे में जो तुम्हारी आजमाइश होने वाली है उसके क्या पहलू। अगला सवाल है रियाज साहब, प्लीज अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को नाम सिखाए, तो हमदी साहब के मुताबिक ये नाम रसूलों और अंबिया के हैं, इसमें मतलब सालिहीन के नाम भी हो सकते हैं, कि हमें ये हकीकत मालूम नहीं कि कितने नाम थे, मतलब ये हजारों में भी हो सकते हैं। गामदी साहब के मुताबिक मतलब ये हकीकत जिसकी हकीकत हमें मालूम नहीं हो तो आयत मुतशाबिहात में से हो सकती है। क्या हम इस आयत को कह सकते हैं कि ये मुतशाबिहात में से है? नहीं देखिए, मुतशाबिहात में से तो नहीं है। वो जो आप कह रहे हैं ना कि तादाद क्या है, उस तादाद से असलन फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो ना भी मालूम हो। असल चीज़ ये है कि खुदा ने ये बता दिया कि उन लोगों को पेश किया। अब उनकी तादाद ज़्यादा थी या कम थी, दिस इज़ इमैटेरियल, इनसिग्निफिकेंट डिटेल है ये। एक्चुअली एक मुहकम आयत है जिसमें बताया जा रहा है कि उन हस्तियों का तारुफ करवाया गया, महज नाम नहीं बताए गए, बल्कि उन हस्तियों को पेश किया गया और उन्होंने दुनिया में कारनामे करने थे, उनकी डेमोन्स्ट्रेशन की गई। तो इसके अंदर कितने वो लोग थे, ज़्यादा थे या कम थे, यहाँ ये मकसद गिनवाना नहीं है। यहाँ सिर्फ ये बताना है कि ये तुम समझते हो कि सारे के सारे लोग फसादी होंगे और ज़मीन में खून बहेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि देखो ये और ये हस्तियाँ भी पैदा होंगी। इस वजह से इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई मुतशाबिह आयत है। ये एक बिल्कुल मुहकम आयत है और सिर्फ आपको ये बता रही है कि एक वाक़या है जो रियल टाइम हुआ, और ये भी बता रही है कि देखिए फरिश्तों के इस सवाल को अल्लाह ताला ने स्नब नहीं किया, नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि यहाँ तक किया कि उनको मुतमईन करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से दुनिया को चला रहे हैं, तो ये मुतमईन करना खुदा को महसूस हुआ कि ये एक अहम चीज़ है। तो ही टुक, आई मीन आई वुड से, अगर मैं ये कहूँ कि he went to a long distance to satisfy the question of the angels, शायद ये कहना बेजा नहीं होगा। लेकिन उसके साथ ही मतलब जैसे इमाम इस्लाही ये भी कहते हैं ना कि जो चीजें जैसे जन्नत दोज़ख जो भी चीजें हैं वो आलम गैब की हैं, तो ये जो मुकालमा हुआ है ये हम ये कह सकते हैं ये भी आलम गैब में हुआ है? अगर आलम गैब में है तो इसका तो देखिए, इसका जवाब तो उन्होंने दिया है ना कि देखिए कुरान ये कहता है कि जो अहद अलस्त जब हुआ है वो कब हुआ है, जब दुनिया को अभी पैदा नहीं किया गया था, इंसान की अरवाह से ये अहद लिया गया, बिफोर दे वर क्रिएटेड, बिफोर दे वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड। ये वो ये कहते हैं कि ये जो इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं कि इन हस्तियों को पेश किया गया, ये उसी अहद अलस्त के मौके की चीज़ है कि जब वो जो अव्वलीन इकरार किया गया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सबने कहा कि आप हमारे रब हैं। इसी मौके पे फिर फरिश्तों ने जब ये सवाल किया कि भाई आप ये लोग जो हैं ये सारे के सारे फितने पैदा करेंगे, तो उन्हीं लोगों का फिर मुशाहिदा कराया गया। तो असल में ये दुनिया में आने से पहले जब अहद अलस्त का वाक़या हुआ है, ये वो कहते हैं उसी मौके पे ये काम भी हो गया होगा। मतलब सब रूहें थी ना, तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें से कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन कराया गया? जी हाँ, ये देखिए हमें इतना ही मालूम है कि सुम्मा अरज़हुम अल मलाइका, बाज़ खास लोगों को, पहले देखें ना अलिफ लाम है, यानी ये मुराद नहीं है कि सारे के सारों के नाम सिखा दिए, बल्कि कुछ स्पेसिफिक लोगों का तारुफ और नाम सिखा दिए, फिर उन हस्तियों को पेश किया और कहा कि देखिए ये वो हस्तियां हैं कि जब दुनिया में जाएंगी तो ये और ये कारनामे करेंगी, और आप जो कह रहे हैं कि सब खून रेजी करेंगे और फसाद मचाएंगे, ये एक्सेप्शंस हैं। और जो स्कीम मैंने बताई, अब वो स्कीम देखें, उसको समझ लीजिए। वो स्कीम ये है कि अल्लाह ताला जो हैं वो चाहते हैं कि इस दुनिया में से कुछ लोगों को अपनी अबदी ज़िंदगी के लिए मुंतखब करें। स्कीम असल में ये है, लेकिन वो मुंतखब उन्हीं लोगों को करेंगे कि जो इस स्कीम में कामयाब होंगे। तो फरिश्तों को ये बताया गया कि देखियो आई हैव अ हायर प्लान फॉर दीज़ पीपल, बट दे हैव टू पास अ सर्टेन टेस्ट। और वो ये है कि इस दुनिया में भेजे जाएंगे और इसके बावजूद कि वो शैतान बरगलाएगा उनको, इसके बावजूद कि बहुत सारे लोग खून रेजी करेंगे, दे विल स्टैंड आउट। और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आप कह लीजिए कि कैटेगरी होगी इंसानों की, जिनको फिर मैं अपनी अबदी ज़िंदगी के लिए मुंतखब कर रहा हूँ। और शायद उनके पास, जैसे कि मुझे कभी ख्याल होता है कि अल्लाह ताला के पास कोई और फिर स्कीम है जो उन लोगों से वो चाहते हैं बरूए कार लाना, जो उनको मुंतखब कर पाते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। अगला सवाल है अब्दुल हफीज साहब, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये समझा दिया अरबिक लैंग्वेज से कि अल्लाह ताला एक खलीफा बना रहे हैं, ना कि अपना खलीफा। तो मेरे लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था।
تو میں جب بھی یہ آیات پڑھتا ہوں تو ایک سوال اس آرگیومنٹ کے اس میں رہ جاتا ہے کہ جس میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک اعلیٰ مخلوق کریٹ کر رہے ہیں اور اس میں یہ مکالمہ ہو رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اعلیٰ ہے اس لیے کہ اس کو یہ نام بتائے گئے اور اس نے وہ بتا دیے، لیکن میں ہمیشہ اس میں یہ رہتا ہوں کہ اگر میں دو لوگ ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں اور ایک کو میں بتا دیتا ہوں اور ایک کو کچھ نہیں بتاتا، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ، تو کیا یہ ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے؟ اور اس میں جو اس کے آگے جو ایک اور سوال بنتا ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہستیوں کو دکھایا گیا، تو یہ ایک اوپینین ہے، مفروضہ تو ایک ہارڈ ورڈ ہو جائے گا، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس کہیں سے ہم اس کو کہ یہ اس کو صرف سمجھنے کے لیے ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں؟ آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں کہ وہ چونکہ قرآن مجید میں جو الفاظ آئے نا عرضہم، ان کو پیش کیا، تو وہ ہم کا جو ورڈ ہے وہ کسی ہستی کے لیے بولا جا سکتا ہے، کسی شے کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ ایگزیکٹلی وہی بات جو تبری کی میں نے آپ کو بتائی کہ تبری کہتے ہیں کہ یہاں لیونگ بینگز مراد ہیں، تو میں ملائکہ کو تو مراد لے سکتا ہوں اور انسانوں کو بھی مراد لے سکتا ہوں، لیکن میں یہ جو اشیاء ہیں کہ پتھر اور فلاں فلاں یہاں پہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو عرضہم فانبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو ورڈ سارے آ رہے ہیں یہ زندہ ہستیوں کے لیے آتے ہیں، اس وجہ سے یہ تو ضمائر آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ جو آپ کے پہلے سوال کا سوال ہے وہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور دیکھیے یہ خود ایک عربی زبان کا اسلوب ہے۔ وہاں جب یہ کہا گیا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، یعنی فرشتوں سے کہا گیا بھی اب آپ بتائیے، تو یہ اس کو ہم عربی زبان میں ایک اسلوب ہے، اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بات کو توطیۃً کہہ رہے ہوتے ہیں۔ توطیۃً کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو تمہیداً کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں آپ فرمائیے ذرا، آپ ہی کو ذرا بتائیے ان لوگوں کے بارے میں۔ یہاں میں اصل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ آپ بتائیں، بلکہ جو کچھ ان کے سامنے پیش کیا جا چکا ہوتا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیے آگے جو آپ کے سامنے یہ ان کی کارنامے ہوں گے وہ ذرا آپ ہی ملاحظہ کیجیے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں فرشتوں سے ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی کہ نام تو سکھائے گئے تھے آدم کو اور سوال کر لیا گیا فرشتوں کو۔ اگر یہ ہے تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو ایک تھوڑی زیادتی سی ہو جائے گی کہ جس چیز کو بتایا ہی نہیں گیا تو اس سے سوال کیوں کیا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ جب فرشتوں کو سارے انسان کو سارے نام سکھا دیے گئے، آدم کو نام سکھا دیے گئے، اس کے بعد فرشتوں سے کہا گیا کہ دیکھیے اب آپ ذرا ملاحظہ کیجئے، آپ ذرا فرمائیے کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو اصل بات آگے آ رہی ہے، اور یہ آگے کیا آ رہی ہے کہ آدم آپ ذرا ان کو بتائیے، وہ جن کو میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ وہ یہ اور وہ یہ ہوں گے، تو ذرا آپ ان کا تعارف کروائیے۔ تو گویا فرشتوں سے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا جا رہا کہ آپ تعارف کروائیں، یہ ایک تمہیدی جملہ ہے اگلی بات کو کہنے کا۔ جی اب آپ ذرا فرمائیے، ذرا غور کیجئے، یہ جو باتیں اب آدم آپ کو بتانے والے ہیں یا یہ ہستیوں کا تعارف کروانے والے ہیں، کیا یہ وہ ہستیاں ہوں گی جو خون بہائیں گی؟ تو یہ جو انبئونی باسماء ہؤلاء ہے، یہ توطیۃً آیا ہے، یہ عربی زبان کا یہ ایک ٹرم ہے۔ توطیۃً کا مطلب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ٹو بلڈ اپ سم تھنگ، ایک تمہیدی جملے کے طور پہ آیا ہے، اصل بات آگے آ رہی ہے۔ اصل بات وہ ہے کہ آدم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرشتوں کو بتائیں، تو فرشتوں کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے جی کہ یہ جو ہستیاں جن کے بارے میں آدم آپ کو انفارم کرنے لگے ہیں، کیا یہ وہ آپ کو لگتی ہیں کہ جو خون بہائیں گی؟ تو یہ ایسے ہے، نہ کہ جیسے کہ ظاہر ہے کہ آبویسلی ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے بات تو کی گئی ہے آدم اس سے کھانے کی اور پوچھ لیا گیا فرشتوں سے، ورنہ تو یہ بالکل انفیئر بات لگے گی نا، جیسے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ سوال بالکل ویلڈ ہے، لیکن اس کا میرا خیال ہے کہ اگر آپ صرف وہ رخ ڈٹرمن کر لیں گے کہ آیت آگے کی طرف جا رہی ہے، پیچھے کی طرف نہیں جا رہی۔ لیکن اس میں یہی ہے نا کہ جو سمجھ میں ترجمے سے آ رہا ہے کہ حضرت آدم کو وہ بتائے گئے اور پھر فرشتوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، آپ سب جانتے ہیں، اور پھر یہ کہ فرشتوں کے حق میں یہ کہ وہ فیوچر کی بات بھی بتا رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ انسان نے کیا کرنا ہے، اور جو انسان کر رہا ہے ابھی وہ تو کلیئر ہے، اور وہ فرشتوں کی بات تھی تو نالجبل تو ہیں وہ اس میں۔ نہیں دیکھیے، نالجبلٹی کا تو انکار نہیں ہو رہا، جس چیز کا یہ ہو رہا ہے کہ وہ ان کو سارا کا سارا جو ورڈ خلیفہ ہے اس میں وہ بھی اتنے ظاہر ہے، ایسے تو نہیں ہے نا کہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے، وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ کچھ تو لوگ اچھے ہوں گے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ سارے اقتدار کو مس یوز کریں گے۔ تو یہ تو وہی نہیں کہہ رہے کہ یہ all of them would be like would be the same. This is not what they're implying. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا زیادہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مس یوز کریں گے کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں یہ بظاہر ایک فیلڈ اسکیم لگتی ہے،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فیلڈ اسکیم نہیں ہے، کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تمام لوگوں کو پاس کر دوں یا تمام لوگوں کو فیل کر دوں. میں تو اس آزمائش کو برپا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو میں نے ابدی زندگی کے لیے منتخب کیا ہے وہ ایکچولی اس پورے کے پورے امتحان میں کامیاب ہوں گے، اور وہ جو خون ریزی اور فساد برپا کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مسئلے ہوں گے، وہ اس کو سالو کرنے والے ہوں گے. ایکچولی یہ اس اسکیم کا اگلا حصہ ہے. اور جہاں تک میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو تمہید میں ورڈز آئے ہیں، جس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ نام تو صرف حضرت آدم کو سکھائے گئے اور سوال فرشتوں سے کر لیا، یہ بالکل ایسا تاثر ملتا ہے. لیکن اصلی وہ سوال جو ہے وہ اگلی بات کی تمہید کے طور پہ کیا گیا ہے کہ جب فرشتوں کو یہ کہا گیا اور جب انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم اس کو نہیں جانتے، تو وہ تبصرہ آگے کا ہے، پیچھے کا نہیں ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، تو یہ تو بات آگے آ رہی ہے. اگر آپ اس سیکوینس کو دیکھیں گے نا پوری کی پوری آیات کو، تو بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کوئی فرشتوں کو مسکت جواب دے کے سائلنس کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے حضرت آدم کے جو پروجنی ہے، جب آپ کے سامنے اس کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے، دس شوڈ ایکچولی میک یو سیٹسفائڈ کہ جو خدا کی اسکیم ہے اس نے بہرحال بروئے کار ہو کے رہنا ہے، اور جو خدا نے جن لوگوں کو منتخب کرنا ہے وہ they shall happen. جی ٹھیک ہے سر. ایک لاسٹ ایکسپلینیشن، غامدی صاحب کے ترجمے میں مخلوق استعمال کیا گیا ہے، جو کہ عربک ورڈ میں تو ایسا کوئی لفظ ہے نہیں اس میں. میں ذرا دیکھتا ہوں آپ نے کس جگہ پہ اس کو، آپ نے ان کے میں مخلوق بناؤں گا، ایک مخلوق بناؤں گا، آپ نے اچھا آپ انی جائل فی الارض خلیفہ کی آپ بات کر رہے ہیں. جی ہاں، تو یہ اصل میں یہاں پہ جو ورڈ ہے، کیونکہ ان کو ظاہر ہے کہ ایسا لفظ استعمال کرنا تھا جو ایکسپلینیٹری ہو. ایک لفظ نہیں استعمال کیا انہوں نے اس کو ایک جملے میں ادا کیا. یہ آپ دیکھیے نا، جو جملہ ہے میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں زمین میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی بادشاہی دی جائے. تو ان کو چونکہ ایک ورڈ نہیں ملا، اگر وہ یعنی کہتے ہیں نا کہ ایسی ہستی بنانے والا ہوں، تو بالکل ٹھیک ہے. وہ خلیفہ کے ورڈ کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے اور نائب کے ورڈ کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دونوں کی ایک الگ کانوٹیشن ہے. وہ اس کو ایک جملے میں بیان کریں کہ میں ایک ایسی ہستی بنانے والا ہوں جس کو دنیا کی بادشاہی دی جائے گی. یہ تفسیر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ترجمہ تو نہیں ہے نا، تفسیر ہو سکتی ہے یہ نہیں. دیکھیے خلیفہ کا جو ورڈ ہے نا، اس کو اگر آپ نے نائب کے مفہوم سے ختم کرنا ہے یا جانشین کے مفہوم سے ختم کرنا ہے، تو اردو زبان میں پھر کوئی ایک لفظ نہیں ہے جو اس کو بیان کر سکے. مثلا وہ یہ کر سکتے تھے کہ میں دنیا میں ایک صاحب اقتدار ہستی بنانے والا ہوں، یعنی یہ ہو سکتا ہے ترجمہ، تو اگین وہ جملہ بن جاتا. تو ان کی میں جہاں تک مشکل سمجھا ہوں، ظاہر ہے اصل سوال کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ورڈ نہیں ہے، جیسے کہ نائب ایک ورڈ ہے یا خلیفہ خود ترجمے میں ایک ورڈ ہے. یہاں پہ ان کو ایک جملہ بنانا پڑا ہے. تو وہ یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ اگر آپ کو اس زبان کا کوئی ایک لفظ نہ ملے تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو یوز این ایکسپریشن فار دیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ یہ سمجھانے کے لیے کیا. جی تھینک یو سر. بہت شکریہ. اگلا سوال محمد آصف گمراہ کا ہے، پلیز پوچھیے. جی السلام علیکم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. مائی کوشچن از دیٹ کہ اس کو جب ہم پراپر ناؤن عربی کے پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف عربک، تو ہم اس طریقے سے ہم نہیں لے سکتے کہ تمثیلی معنی میں لیں کہ وہ ناموں سے مطلب نالج کے طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی جس طریقے سے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے مطلب کسی آدم کو سجدہ کرنا نہیں تھا، اللہ نے اپنے روح پھونکی تو وہ اللہ کی روح کے اعتبار سے ہم اسے کہتے ہیں. اگر ہم ان کو الگ کر دیتے ہیں تو وحدت الوجود کا فلسفہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس طریقے سے. تو بجائے ناموں کے اسپیسیفک پراپر ناؤن کے اگر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اللہ نے ان کو ایک وائڈ نالج دی جس کو بعد میں انسان تدبر کر کے مختلف چیزوں کو انوینٹ کیا یا ایجاد کیا یا فائنڈ آؤٹ کیا. نہیں، وہ دیکھیں وہاں پہ آپ کو پھر یہ دونوں چیزوں کو ملانا پڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ علامہ ادب الاسماء سے پھر آپ کو مراد یہ لینی پڑے گی کہ تمام چیزوں کا علم سکھا دیا گیا. یہ لیں گے نا پھر آپ، یعنی جس نے ان کو اہل بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب بنے یا اللہ تعالیٰ کے ڈیپوٹی بنے. تو سوال اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پہلے لنگوسٹکلی دیکھنا چاہیے نا، یعنی یہ نتائج ہیں کہ بھئی اس سے وحدت الوجود کی نفی ہوتی ہے نہیں ہوتی. اگر نہیں ہوتی تو نہ ہو، اگر ہوتی ہے ہو جائے. ہمیں تو ظاہر ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں عربک کے لحاظ سے کیا چیز موضوع ہے. اگر آپ اس کو کریں گے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ ایک نکرہ ہے، اور نکرہ کے اندر جس طرح سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پورا
صنف شامل ہو جائے جیسے انسان کے بارے میں ہوتی ہے، تو پھر اصل میں اس کا کوئی ترجمہ آپ کریں گے نا، یعنی آپ کیا ترجمہ کریں گے کہ میں ایک کیونکہ دیکھیں اس میں آپ کو ترجمے میں یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنا رہے ہیں، جی جی تو وہ خلیفتم کے نکرہ کے اندر اپنا نائب کا مفہوم آپ کیسے پیدا کریں گے؟ بالکل صحیح، میں عربی پوائنٹ آف ویو سے بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو سے 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن جنرل پرسپشن جو ہم میں جو آتی ہے بعد میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ سوشولوجی کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ، تو یہ اس سے ہم اس کا تمثیلی معنی یہ لے سکتے ہیں کہ بھائی نالج could be the نہیں ایکچولی دیکھیے end یہاں of پہ the names, تمثیل all تو the names are knowledge based. دیکھیے یہاں پہ تمثیل تو ایشو ہی نہیں ہے، تمثیل ہاں یہاں ہے نہیں، یہاں تو اصل میں دیکھیے علامہ آدم الاسماء کلہا سے مراد ہے، اللہ سے کیا مراد کیا ہے؟ اگر اس سے مراد ساری دنیا کی نام ہیں knowledge. تو پھر ارزہم علی الملائکہ کا جو ورڈ ہے وہ فٹ نہیں بیٹھتا۔ تبری نے بھی اس پہ تنقید کی ہے کہ ہوم کی جی جو ضمیر ہے وہ اس طرح کی نان لیونگ اشیاء کے بارے میں کہہ دینا کہ مکھی مچھر، یا نان لیونگ سے مراد یہ لیسر لائف فارمز ہیں یا یا جیسے پتھر ہیں وغیرہ، ان کے لیے ارزہم کا لفظ مناسب نہیں۔ جی جی وہاں پہ بھی عربی زبان ہی ہمیں مدد کر کے یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو وائڈر چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی یا آدم کو سکھا دی، جس نے اس کو اہل بنا دیا کہ وہ اللہ کا خلیفہ بن جائے، یہ ایک اٹس اے ویری فار فیچ تھنگ۔ بہت شکریہ۔ رضا اپنا سوال کیجیے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسی سے کچھ کنٹینیوشن ہے، میں نے جو ہے وہ سوال پوچھنے تھے، یہ جو آپ نے اس میں بتایا کہ الف لام سے اسپیسیفک کر دیا اس کو، یہ بات تو ٹھیک ہے، بالکل عربک گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے الف لام اسپیسیفک کرتا ہے، لیکن ہم الحمدللہ رب العالمین میں بھی دیکھتے ہیں کہ الف لام جو ہے وہ الحمد میں بھی ہے، العالمین میں بھی ہے، تو وہاں کون سے الف لام کی اسپیسیفک؟ تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا، الف لام جنس کا بھی ہوتا ہے، الف لام عہد کا بھی ہوتا ہے۔ جب وہ جنس کا ہوتا اچھا ہے تو وہ یونرا کا ہوتا ہے، وہ صنف کا ہوتا ہے، وہاں مراد استغراق ہوتا ہے، استغراق کا مطلب ہے ہر چیز شامل ہے۔ جب وہ عہد کا ہوتا ہے تو وہ عہد میں پھر یہ جنس شامل نہیں ہوتی، وہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مخاطب اور مخاطب کے درمیان جو چیز کامن ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو الف لام اس اچھا لیے ایک مفہوم میں نہیں آتا، یعنی الف لام جب جنس کا ہوتا ہے، جیسے کہ الف لام الحمدللہ رب العالمین میں ہے، یا اس میں استغراق کا پہلو آ جاتا ہے۔ استغراق کا مطلب ہے کہ اس کے جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہو جاتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے تمام شکر اللہ تعالیٰ کا ہے، وہاں الف لام کا مفہوم دوسرا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے کہ عربی زبان کے اندر یا وہ جنس کا ہو، جو بڑی کیٹیگریز ہیں وہ دو ہیں، یا الف لام عہد کا ہوتا ہے یا جنس کا ہوتا ہے۔ جنس کا مطلب ہوتا ہے وہ کیٹیگری کو بیان کر رہا ہے، عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک اسپیسیفک جو مخاطب میں اور اسپیکر کے درمیان ایک چیز کامن ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ جو الحمد کے اوپر جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ ہم یعنی جب آدم کو نام سکھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہ نہیں، دونوں الگ چیزیں، دونوں الف لام الگ الگ ہیں۔ الف لام جو ہے میں نے کہا نا کہ ایک الف لام کو اگر آپ عربی زبان میں پڑھنا چاہیں گے نا ڈیٹیل میں جا کے، تو اس کو آپ دیکھیے، جیسے موجم النحو ایک کتاب ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ الف لام کی دو براڈ قسمیں ہیں، ایک جنس کا ہے اور ایک عہد کا ہے۔ تو ٹھیک یہ ہے، جو علامہ آدم الاسماء پہ جو الف لام ہے یہ عہد کا الف لام ہے، یہاں مراد اچھا ایک ٹھیک ہے، خاص ہے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ تو یہ جو حضرت آدم کو نام سے کہا کہ جو ایک طریقے سے کچھ بات سمجھائی گئی فرشتوں کو، جو ایک کوئی اپنی طرف سے ایک جینوئن اعتراض کر رہے تھے یا ایک جینوئن پوائنٹ ریز کر رہے تھے، تو کیا یہ کچھ نام جو سکھائے گئے ایسے لوگوں کے جو کہ بائی سم اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ اس آبجیکشن کے اپوزٹ تھے، بلکہ ایسی اچھی ایگزامپلس تھے، تو کیا یہ کوئی صرف ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ کچھ چیزیں جو ان کو سکھا کے بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ تو ان لوگوں کی جو جن لوگوں کے نام جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سب لوگ ایسے نہیں ہوں گے، تو صرف چند لوگوں کے نام بتائے گئے یا کوئی ایک ایکچوئل یہی بتایا گیا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، باقی لوگ جیسے جو ابھی ہیں میں وہ نے ایک نہیں ہیں؟ سوال کا جواب دیا نا، تعداد تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم یہ ہاں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سبسٹینشیل تعداد ضرور بتائی گئی ہوگی، جو کہ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں فرشتوں کو کنونس کرنا مقصود تھا نا، ان کو بتانا مقصود تھا۔ تو یہ بات صحیح کہ ہے، کتنے لوگ ہوں گے یہ تعداد تو پتہ نہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مناسب تعداد میں ہوں گے، جس نے ہم کو یہ تسلی دلائی کہ دیکھیے سارے کے سارے خون اور ریزی اور فساد میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہ ہستیاں بھی ہوں گی، یہ ہستیاں بھی ہوں گی جو اس پر انسانیت فخر کرے گی۔ تو ان ہستیوں کو صحیح ہے، باقاعدہ دکھایا گیا، ان ہستیوں کا تعارف بھی کروایا گیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو دکھایا بھی گیا۔ ورنہ ارزہم کا جو عربی کا ورڈ ہے کہ ان کو پیش کیا گیا ان کے سامنے، وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا، یعنی محض نام نہیں بتائے گئے، بلکہ ان ہستیوں کو بالمشافہ جسے کہتے ہیں نا آبزرو کیا گیا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا تعارف کروایا گیا کہ انہوں نے جو کرنا تھا جا کے۔ صحیح ہے۔ تو سر فرشتوں نے ایک آبجیکشن ریز کیا، لیکن
جو شیطان ہے اس نے بھی جو ہے وہ ایک بات کہی تھی کہ جی میں جو ہے وہ گمراہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ ایسے گمراہ لوگوں سے جو ہے وہ دوزخ کو بھر دوں گا، اور وہ صرف شیطان ایسے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا جو کہ اللہ کے خاص بندے ہوں گے یا اللہ کے جو ہے وہ زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ سے زیادہ اٹیچڈ لوگ ہوں گے، ان کو نہیں کر پائے گا۔ تو یہ جو ہم جن لوگوں کے بارے میں اللہ ان کو بتا رہا ہے، یا صرف خاص لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے اور عوام کا یہی معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جائے؟ نہیں، میں آپ کا سوال سمجھا نہیں پوری طرح سے۔ دیکھیے فرشتوں کا جو بتانا ہے وہ تو، اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں کوئی ڈسٹنکشن رکھی جا رہی ہے، یہاں تو عام اور خاص کا ایشو نہیں ہے نا۔ یہاں تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسکیم جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ پھر تو ہم لوگ جو دنیا کا اس وقت پورے کا پورا نظام چلا رہے ہیں، کوئی اختلال پیدا نہیں ہو رہا، اب آپ ایک ایسی ہستی بنا رہے ہیں اس سے سب تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو اب خدا کو یہ کہنا تھا کہ نہیں، میری اسکیم اصل میں اس دنیا سے متعلق نہیں ہے، صرف مجھے کچھ لوگوں کو ایک اور دنیا کے لیے سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو خون ریزی اور فساد برپا نہیں کریں گے بلکہ ان کے یہ اور یہ کارنامے ہیں، تو دس ڈز ناٹ فیل مائی اسکیم۔ یعنی کیونکہ اگر تو میری اسکیم کا دنیا ہی سے تعلق ہوتا کہ بھئی اکثریت نے خون ریزی کرنی ہے تو پھر تو تعداد میٹر کرتی۔ میرا نزدیک یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس سے اپوزٹ خصائص کے ہوں گے ان کو میں منتخب کر رہا ہوں اور another اسکیم۔ تو یہ اصل میں ایک مزید آگے کی بات کی طرف خدا کی نے توجہ دلائی ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ۔ ذوالفقار احمد، اب آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد محترم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو سر گزارش تھی، پہلے تو ایک کومنٹ تھا کہ یہ جو اللہ کی پریزنس میں غلطی نہ کرنے کے امکانات ہیں، تو ابلیس تو مطلب ایکسیس تو اس کی بھی مقرب لوگوں میں سے تھا، تو غلطی تو اس میں یہ کس نے بتایا کہ مقرب تھا؟ قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے نا، عالم ارواح میں تھے اگر تو، جیسے کہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فرشتہ نہیں تھے، ابلیس تو جن تھے، کانا من الجن، یعنی میں تو فرشتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی پریزنس میں رہتے ہیں۔ جنوں کے بارے میں تو اس طرح کی کوئی اطلاع ہمیں نہیں ہے۔ چلیں، تو حضرت آدم علیہ السلام جب عالم ارواح میں جنت میں تھے تو غلطی تو انہوں نے بھی کی، اس وقت وہ عالم ارواح میں تھے تو ایکسیس تو ہوگی۔ نہیں دیکھیں، مسئلہ یہ اور ہے، ایک یہ بات ہے کہ غلطی کی اور غلطی کے نتیجے میں کیا رویہ اختیار کیے، دو الگ چیزیں ہیں۔ یعنی شیطان نے جو غلطی کی وہ استکبار سے کی اور غرور سے کی، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایسی غلطی کو تو میں معاف نہیں کرتا، ابا واستکبرا یہ الفاظ آتے ہیں۔ آدم نے جو غلطی کی ہے اس کی نوعیت الگ ہے، وہ تو انشاءاللہ سے آگے کی آیتیں جو آ رہی ہیں اس میں ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں اصل چیز غلطی زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں تو یہ زیر بحث ہے فرشتوں کو جو اسکیم اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ ان کے ذریعے سے، اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو جب ہم آپ کو بنا رہے تھے، یعنی مثلا اگر آج میں کھڑا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھے ہی وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ابو الآباء کو جب بنایا گیا تو اس کی پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس سے گزاریں گے، اس سے گزارنے کے بعد ایک اور دنیا کے لیے ہم آپ کو منتخب کر رہے ہیں۔ اب یہ تمہارا ازلی دشمن تمہارے سامنے ہے، تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بتاؤ کہ تم میرے ساتھی بنتے ہو، اس کے ساتھی بنتے ہو، تم حزب اللہ بنتے ہو یا حزب الشیطان بنتے ہو۔ یہ اسکیم ہے جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت کے موجود ظاہر ہے بات کے جو لوگ ہیں، obviously انہوں نے بھی قرآن پڑھنا تھا، ان کو وہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اس کو ریلیٹ کیجئے۔ جی اچھا سر، دوسرا یہ کہ اس آیت کے جو آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم چھپا رہے تھے اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں سب جاننے والا ہوں، تو وہ چھپا کیا رہے تھے؟ نہیں دیکھیں نا، وہ چھپا یہ رہے تھے، بہت ادب سے وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ اسکیم تو کوئی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کو انہوں نے کہا اس طرح سے کہ جس طرح سے ایک ادب کے پیرائے میں ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ اصل سوال تو نہیں اٹھاتے لیکن اصل سوال کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ کہا تو انہوں نے یہ تھا کہ بھئی خون بہائیں گے اور یہ کام کریں گے، دل میں یا جو اسکیم کے بارے میں اصل ان کا ذہن میں سوال تھا وہ یہ تھا کہ اسکیم تو چلے گی نہیں، یہ ناکام ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ ایک ہم ہیں کہ جو فساد پیدا نہیں ہونے دیتے، اور ایک وہ ہے جس کو آپ بتا رہے ہیں دنیا میں جو آپ سے اوجھل ہو جائے گا اور فساد برپا کرے گا، تو یہ کیسے چلے گی اسکیم؟ لیکن اس کو انہوں نے جسے کہتے ہیں کنائے کے طریقے میں انڈائریکٹ طریقے سے بیان کیا۔ مسعود خان پلیز آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد، ماشاءاللہ بہت اچھا لیکچر تھا آپ کا۔ میرا کوئی ایسا خاص سوال نہیں ہے، لیکن ایک کمنٹ ہے کہ علم الآدم الاسماء کی جو تشریح غالباً تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے کی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آدم کو جو نام سکھائے
اس کا مقصد یہ تھا بتانا کہ فرشتے جو ہیں ان کو محدود علم دیا گیا ہے، جس کام کے لیے انہیں معمور کیا گیا وہ اسی کے بارے میں جانتے ہیں، اور باقی اور چیزوں کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو جو ہے ایک مجموعی علم دیا یا اس کی صلاحیت دی۔ علم آدم الاسماء کا یہ ہے کہ انہیں کچھ علوم سکھا دیے یا اس کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت ان میں ودیت کر دی کہ وہ دنیا میں جب رہیں گے تو بہت ساری چیزیں ان کے لیے اننون ہوگی، لیکن وہ اس قابل ہوں گے کہ ان کا علم حاصل کریں گے۔ اور کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نام جاننا پڑتے ہیں۔ آپ میڈیکل کا علم لے لیں، کوئی علم لے لیں، آپ کو ناموں کے ذریعے وہ علم سیکھتے ہیں۔ تو یہ جو علم آدم الاسماء ہے اس کی تشریح انہوں نے اس طرح کی کہ اس میں یہ جاننے کی، علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ میرا کمنٹ تھا، یہ مجھے یاد ہے کہ اس قسم کی تشریح انہوں نے کی تھی۔ یہ تشریح انہوں نے یہی کی ہے، لیکن دیکھیں سوال اس پہ بھی وہی پیدا ہوتا ہے جو ہمارے متقدمین کی تشریح پہ پیدا ہوتا ہے کہ ارزہم کے جو الفاظ آئے ہیں وہ علم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ علامہ آدم الاسماء کلہا، سارے کے سارے نام سکھا دیے اور پھر ان ہستیوں کو پیش کیا، ان لوگوں کو پیش کیا۔ ہاں نہیں، میں ایک نقطۂ نظر پر آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک نقطۂ نظر یہ بھی ہے، جیسے یہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے اور لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن پھر اس میں وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارزہم سے پھر کیا مراد لیا جائے گا۔ اگلا سوال عاطف، پلیز آپ پوچھیے۔ میرا کوشچن ریلیٹڈ ٹو اختیار ہے، جو اختیار جو ایک کامن جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے جی، ودیت کر دیا کہ اچھائی اور برائی کے بارے میں، اور اس کے بارے میں انسان کو اختیار دے دیا۔ لیکن اگر ہم جنرلی پریکٹیکلی لائف میں دیکھیں تو اختیار، سو فار ایگزامپل اس وقت اگر دیکھا جائے تو نارمل انسان دن میں 10 گھنٹے کام کرے گا، 8 گھنٹے اس کا سونا ہے جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، 10 گھنٹے کام ہے، اس کے دوران بھی کام مطلب اس کا کنٹرول نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، وہ کیا کرے گا۔ باقی بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ اسی طرح لگا لیں چیزوں کے۔ اختیار ایکچولی کہاں پہ ہے انسان کے پاس کہ جس کے اوپر وہ کرے گا؟ اختیار سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اختیار و اقتدار دونوں ہی مراد ہیں، اور اس میں جتنا مرضی آپ نکال لیں، سونے کا ٹائم اور کھانے کا ٹائم اور غسل خانے جانے کا ٹائم، اس کے باوجود دیکھیے نا، ہم دفتر جاتے ہیں نا، کتنے کام ہیں جو اپنے اختیار سے کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں جس میں جتنا بھی ہمارے پاس محدود ٹائم ہو، چاہے وہ 6 گھنٹے ہیں چاہے 8 گھنٹے ہیں، ٹائم یہاں اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی مہلت آپ کو ملی ہے اس میں آپ کے پاس چوائسیز ہیں جو آپ اختیار کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ یہ بعض دفعہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ روک لگا دیتے ہیں، وہ کام آپ پورا نہیں کر سکتے، لیکن بائی اینڈ لارج مثلاً آپ صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں یا ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا کپڑے بدلتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی آپ کو فورس کر رہا ہے کہ آپ نے کپڑے فلاں رنگ کے پہننے ہیں یا فلاں طریقے سے پہننے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی سے آپ آفس جا کے بہت سارے کام ہیں جہاں پہ آپ کا اختیار ہے، جو آپ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دیکھیے یہاں پہ اصل چیز ٹائم نہیں ہے، اصل چیز جو بھی موقع مہلت آپ کو ایک دن میں ملی ہے، وہاں آپ بہت سارے کام ہیں جو اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے اس وقت جو ہسٹری ہے، اس کو اگر آپ یہ مان لیں کہ بہت سارے فساد برپا ہوا ہے، تو کتنی جنگیں جو ہوئی ہیں وہ ایسی لوگوں کی ہوئی ہیں جو سوتے بھی رہے ہیں، جاگتے بھی رہے ہیں، کھانا بھی کھاتے رہے ہیں، سارے کام کرتے رہے ہیں، اس کے باوجود فساد بچایا انہوں نے۔ تو یہ تو آپ کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں پہ ٹائم از ناٹ the real issue. The span that you get, whatever that span is, وہ کافی ہوتا ہے فساد پیدا کرنے کے لیے یا صلاح خیر پیدا کرنے کے لیے۔ اگلا سوال محمد قاسم سردار، پلیز آپ کیجیے۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے شروع میں جس طرح بتایا تھا پہلے پارٹ میں کہ ابھی اگر اللہ نے خلیفہ اپنا اس مفہوم میں لینا ہوتا کہ خلیفہ آف اللہ، دین وہ یوز کرتے کہ الحلیفہ اور سیکنڈلی خلیفتی کا۔ جی خلیفتی۔ تو سر اسی ضمن میں میرا یہ سوال یہ تھا کہ سر یہ آپ نے اس میں بتایا تھا کہ تجرید پیدا ہو کے اس میننگ میں خلیفہ کے مفہوم میں، تو یہ خلیفہ کے مفہوم میں یہ مجرد کرنے کا کیا قاعدہ ہوتا ہے، کس اصول پہ ہم یہ مجرد کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، یہ ہم تو نہیں کرتے، یہ تو اہل زبان کرتے ہیں۔ یہ زبان میں یہ ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو دیکھا نا، اس کی آسان مثال وہ ہے جو میں نے آپ کو دی، وارث کا ورڈ ہے۔ اب وارث کا جو لفظ ہے وہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مال کا وارث ہونا، کسی مال کا مالک ہونا، جو آپ کے جو ڈسیزڈ ہے، جو فوت شدہ آدمی ہے، اس کے مال کیا وارث بنتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں اہل زبان آہستہ آہستہ لفظ کے بعض مطلب سے ان کو اسٹرپ آف کر دیتے ہیں۔ تو مال کا مالک ہونے میں جو مال کا پہلو ہے نکل گیا، صرف مالک رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ہم آپ کے وارث ہیں، تو یہاں تو یہ مراد نہیں ہو سکتا نا کہ ہم آپ کی
पैसों के या आपके माल के वारिस हैं, नहीं, हम आपके मालिक हैं, ये मुराद है। तो ये जो लफ्ज़ों के अंदर इर्तिक़ा होता है, ये मैं और आप नहीं करते। ये तो सिर्फ बताया जा रहा है कि देखिए अहले ज़बान जब किसी लफ्ज़ के अंदर ये चीज़ पैदा होती है तो ये होती कैसे है, लेकिन करते ये वही हैं। और ये जब होती है तो ये ज़बान में एक्सेप्टेड नॉर्म है, ये ऐसा हो जाता है। और ये भी हो जाता है क्योंकि अहले ज़बान इसको करने वाले हैं, तो ज़बान की लुग़त वाले भी इसको सब कर लेते हैं। ये आप जो लुग़त की जो बहस है वहाँ आप ये देखेंगे, ये बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएँगी कि यहाँ लफ्ज़ एक कॉम्पोज़िट मफ़हूम में था और आहिस्ता-आहिस्ता उसका एक मफ़हूम ख़त्म हो गया और उसी से फिर वो लुग़त में उस तरह भी मतलब दर्ज होना शुरू हो गया। तो ये मेरा और आपका काम नहीं है, तो अहले ज़बान कर चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद। ये हमारे आज के सेशन का आखिरी सवाल था। मैं अपनी तरफ से और तमाम शुरका की तरफ से आपके वक़्त का, आपकी मेहनतों और काविशों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और हम इंशाअल्लाह अगले संडे को फिर एक और नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। जी, इंशाअल्लाह।